कैसे मेक श्योर करती हैं, क्या तरीका कार है कि वो सब्जी वाला, वो दुकान वाला उसी प्राइस पे बेचे जो कि हुकूमत ने अलाउ की? जैसे लाहौर के अंदर मॉनिटरिंग होती है, ऐसे ही आज चकवाल में भी होती है, ऐसे ही आज मुजफ्फरगढ़ में भी होती है, राजनपुर में भी होती है। थोड़ा हमने इसको डिजिटाइजेशन कर दी इसकी। हमारा आज डैशबोर्ड मौजूद है इस डिपार्टमेंट का। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट का डाटा हमारे पास ऑनलाइन मौजूद है कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। मुझे गुजरांवाला से थोड़े दिन पहले कोई मिलने आए तो उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी हुई है, अज कल साढ़े को एक प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट बैठा हुआ सी, वो कहता भाई 11 बजे ने मेरी ड्यूटी टाइम है, मैं जा रहा है, नहीं तो मैनू मैं फड़िया जाना। करंट लोकेशन उसकी जियो टैगिंग हो रही होती है, वो कोई एक ही पॉइंट पर बैठ के उसने 100 इंस्पेक्शन चढ़ा दी। वो सब जो है वो सस्पेंड भी हुए, उनको सज़ा का सामना भी हुआ, उनकी मोतली भी हुई। मैं ये ग्वाल मंडी में एक दुकान पे गई सब्जी की, तो वो मुझे सब्जी वाले चाचा जो बैठे मुझे देखते कहते हैं मैंने पता सी तू आ जाना है कसम नाल। हाँ, उन्होंने कहा मैं तेरी रीला देख के सोना। ये मुझे ये करवाने वाली पीछे मेरी बॉस है वज़ीर आला साहबा, उनकी मुझे जो पर्टिकुलर हदायत है वो ये है कि आपने फील्ड में एक्टिव रहना है। 2026 का आने वाला है, 2025 के रमज़ान में 15 साल का सस्ता तरीन रमज़ान जी। तो ये सारी काविशें इसलिए हैं कि वज़ीर आला रोज़ खुद बिला नागा बिग 3 सब्जियों की और बाकी सब्जियों की, फ्रूट की खुद चेक करती है, डैशबोर्ड पे लिंक है। 6500 लोगों से मिली हूँ, ताजरों से और एसोसिएशन से खुद अपने ऑफिस में बुला के 6500 2 साल 1.5 साल में? जी मैं खुद जो, और ऑन रिकॉर्ड आप पूरे पंजाब में पूछ लें, अभी तक हम सब कुछ नहीं कर पाए। अभी तक हमने आगाज़ किया है, डायरेक्शन का तयन किया है, बहुत कुछ करना भी बाकी है। हमने तकरीबन 80% काम कर लिया हुआ है कि एडल्ट्रेशन को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया जाए, इसके ऊपर सज़ा सख्त दी जाए, फिर इसका जुर्माना बढ़ाया जाए। अभी हम मैक्सिमम 1 लाख रुपए जुर्माना कर सकते हैं। हमने 20 लाख लीटर से ज़ायद दूध पिछले 4 महीनों में हमने गिराया है। वो सर्फ अंदर डाला होता है, वो अंदर घी डाल यूज वेजिटेबल ऑयल डाल देते हैं, चाहे वो प्राइस हो, चाहे क्वालिटी हो, चाहे एडल्ट्रेशन हो, और चाहे वो आपने एक्सपायरी चेंज की है। इसके ऊपर हमारी आपसे माजरत है, आप जब जहाँ पकड़े जाएंगे आपको सामना करना पड़ेगा। कि जिस पार्टी के पास बयानियाँ नहीं है, जैसे कि वोट को इज्जत दो बयानियाँ था, रोटी कपड़ा मकान एक बयानिया था, और कैदी 804 नकदा कोका, ये तमाम बयानिए थे। हमारा मुल्क की तमीर का बयानिया था, हमारा मुल्क की तरक्की का बयानिया था, हमारा मौशी खुशहाली का बयानिया। जब आप किसी से हिसाब मांगते फिर हिसाब देना भी होता है, तो आप दें हिसाब। आपको ये लोग कहते थे कि टाइम नहीं मिला, 3.5 साल खान साहब को मिले, टाइम नहीं मिला। तो देखें सिर्फ 2 साल हुए मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत आए हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, मेहमान जो हैं वो जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल काम है। वैसे तो हर मिनिस्ट्री में जो काम हो रहा है मुश्किल काम है। अब जाहिर है प्रवेश संधीला अक्सर कहता है कि यूरोप जो है वो पीछे रह रहा है और पंजाब आगे जा रहा है, तो उसके लिए 24 घंटे काम करना पड़ता है। 24 घंटे वाला काम है कि प्राइस कंट्रोल, ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब देखें, हज़ारों दुकानें हैं, लाखों कारोबार हैं, 16 करोड़ आवाम है, और उन तमाम को एक ही प्राइस में एक ही चीज़ को बेचना कोई आसान काम नहीं होगा। पूछेंगे सलमा भट्ट साहबा से ये कितना आसान काम है, आपको इस मिनिस्ट्री के लिए क्यों चूज़ किया गया, क्या कामयाबियाँ हैं, और इसको कितना डिजिटलाइज आप कर चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्राइस कमेटी, प्राइस एंड कंट्रोल कमेटी, और इसका शायद नाम भी तब्दील हो गया है, उसकी चेयरमैन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है सलमा बहन? शुक्र जी। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये बताएं कि इसी मिनिस्ट्री के लिए आपका इंतखाब क्यों हुआ? ये तो मतलब कि बड़ा धड़ल्ले वाला काम है, बड़ा मर्दों से सुबह शाम आगे पीछे, तो आपका ही चॉइस क्यों किया गया? मरीम साहबा ने आपकी ड्यूटी क्यों लगाई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जी बस मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी एक अपनी नज़र है, और उन्होंने अपनी टीम का इंतखाब किया। उसमें उन्होंने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा यंग लोगों को मौका दिया, और आप देखें कि उनकी पूरी टीम ही ज़्यादातर जो है वो यंग लोगों पे मुनहसर है। और उन्होंने सब लोग जो हैं वो पहली मरतबा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज़ पे पहली मरतबा हम काम कर रहे हैं, काम करने का मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। उससे पहले उन्होंने हमें बड़ी जो है पोलिटिकल ट्रेनिंग भी की हमारी, और क्योंकि गुज़श्ता काफ़ी साल से उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला, और ये मेरी खुशकिस्मती है, और वो मेरी मेंटोर भी हैं। और जिस तरह से उन्होंने पूरा थ्रू आउट एक पिछले गुज़श्ता कुछ 6-7 सालों में बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनकी गाइडेंस में काम किया, तो वो शायद अपनी लोगों को बेहतर जानती थी कि उन्होंने कहाँ किसको कैसे प्लेस करना है, क्योंकि हम सब उनके साथ बहुत अरसे से काम कर रहे थे। तो उन्होंने उसी को बेहतर जानते हुए जो ज़िम्मेदारी थी, पूरी कोशिश है अपनी तय कि जो ज़िम्मेदारी उन्होंने सौंपी है इसको हर मुमकिन हद तक जितना हो सकता है, 24 घंटे काम करके भी जितना हो सकता है, इसको जो है कामयाबी की तरफ लेकर जाया जाए, उनके विजन के
مطابق ان کی اصل ہماری کامیابی یہ ہے کہ اگر ہماری لیڈرشپ ہے جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا، ہمیں اسپیس دی، ہمیں موقع دیا، تو ہم ان کو اب 24 گھنٹے کام کر دکھائیں، اور ہم ان کو کوئی عملی طور پہ ان کے ویژن کے مطابق ان کی جو ڈائریکشن ہے یا جو ان کا گول ہے اس کو اچیو کرنے میں ہم ان کا ہراول دستہ ہوں. تو یہ ہماری کامیابی ہے. اسی کے لیے ہم، اور پھر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ کیا ہے، ان کا ویژن یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ پنجاب کے ہر گھرانے تک جائے، ہر شہری تک جائے. پنجاب کی 13 کروڑ عوام ہے، 14 کروڑ عوام ہے، سب کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، اور سب تک اس کا ایک مثبت امپیکٹ پہنچے. یہ وزیر اعلیٰ کا جیسے ویژن ہے کہ عوام کو جو ان کی سہولت ہے، جو ان کا حق ہے، ان کی دہلیز پر پہنچایا جائے. پہلی مرتبہ جو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو گورننس کا ماڈل جو جیسے متعارف کرایا، اس کے اندر 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں سندیلا بھائی، میں مینشن کرنا چاہوں گی. جیسے ایک کہ جو انکلوسیو گورننس کا ماڈل، کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کتنی انکلوسیو گورننس ہے. جن طبقات کو سمجھا جاتا تھا، مارجنلائز سمجھا جاتا تھا پہلے، جیسے خواتین کے ایشوز کے حوالے سے، چھوٹے بچوں کے ایشوز کے حوالے سے، اسپیشل نیڈ والے لوگوں کے حوالے سے، پھر جیسے یوتھ ہے، ان کا نمبر بہت بڑا تھا لیکن پریورٹی میں یہ سے کہیں بہت پیچھے رہ جاتے تھے. آج اب دیکھیں یہ مین اسٹریم کے اندر گنے جاتے ہیں. ایون ٹرانسجینڈرس کو آپ دیکھ لیں، جیسے ان کے لیے اسکل پروگرام متعارف کرائے گئے. جیسے اسپیشل نیڈس والے بچوں کے لیے آپ دیکھیں کہ جیسے کہ ویل چیئر چاہیے، آٹزم پہ جیسے اسکول بن رہا ہے، جیسے اسپیشل چلڈرن کے سینٹرز بن رہے ہیں. چھوٹے بچے جو آپ دیکھ لیں، آپ نے بہت سے آلریڈی ملے ہوں گے آپ متعدد منسٹریز میں، جیسے ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن کے اندر اسکول آف ایکسیلنس بن رہے ہیں. تو یہ سارے وہ طبقات تھے. اور یہاں خواتین کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، خواتین کے جو ابھی جو اسکل سینٹر، ابھی پیچھے ایک 600 ینگ خواتین انٹرپرینورس کے ساتھ جو ہوا ایونٹ ہوا بہت بڑا یہاں پہ پنجاب کے اندر. پھر جو 55,000 ینگ خواتین کو جو ہیلتھ انسپیکٹر بنایا گیا. تو خواتین کو مین اسٹریم میں لے کر آنا، عمومی دھارے میں لے کر آنا، اور اس کو ایک پہچان دینا، ریکگنیشن دینا، یہ ہے انکلوسیو ماڈل جو کہ مریم نواز شریف نے بڑی جسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑے کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اس کو عملی نمونہ بنا کر دکھایا. دوسرا، ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لاہور کے اندر ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، صوبہ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے، اور کہا جاتا تھا پسماندہ ڈسٹرکٹس اور کہا جاتا تھا یہ ڈیولپ ڈسٹرکٹس. آج جو پسماندہ ڈسٹرکٹ جنہیں کہا جاتا تھا نا، جس میں جنوبی پنجاب کے 16 اضلاع تھے، بالخصوص انہیں کہا جاتا تھا کہ پسماندہ، آج ان کو یکساں ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے. تو پسماندہ جو اضلاع تھے وہ آج یکساں اضلاع بن چکے ہیں. آج اب دیکھیں، اگر گرین بسز آ رہی ہیں تو سارے اضلاع میں آئی ہیں، بلکہ جن کو پہلے پسماندہ کہا جاتا تھا، میاں والی میں دیکھیں آپ، مظفر گڑھ میں دیکھیں آپ، بھکر میں، بہاڑی میں، ساہیوال میں، آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گی. پھر اگر آپ ایجوکیشن کے منصوبے دیکھتے ہیں، اسکول میل پروگرام آیا تو اس کا آغاز ہی جنوبی پنجاب سے ہوا، مظفر گڑھ ڈویژن سے ہوا. وہاں پہ 11 لاکھ بچوں کو اسکول میل پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے. پھر آپ دیکھیں آج کوئی بھی، آج لیپ ٹاپ جب بچوں کو دیے جاتے ہیں، تقسیم کیے جاتے ہیں، یا بچوں کو اسکالرشپ دیے جاتے ہیں، یا کوئی چیز بھی آتی ہے تو آپ کو وہ پورے صوبے میں ایک طرح یکساں جو ہے نا وہ تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ جو پہلے پسماندگی تھی وہ اب یکسانیت میں، یکساں میں بدل دی گئی. تو یہ بھی ایک منفرد چیز ہے مریم نواز شریف کی حکومت کی اور ان کے گورننس ماڈل کی، جو کہ پورے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کہ اسی لیے ود ان شارٹیسٹ ٹائم 2 سال کے اندر اندر پورا جو ایک نیریٹو چینج ہو گیا. کیا نیریٹو چینج ہوا؟ لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جو سیاست ہوتی ہے وہ نیریٹو سے ہوتی ہے اور صرف ڈیولپمنٹ سے نہیں ہوتی. یہ بات ٹھیک ہے، سیاسی نیریٹو ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنا سیاسی نیریٹو بلڈ کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے منشور کا حصہ کیا بنانا ہے. کیا ہمیں سیاسی نیریٹو یہ چلے گا کہ جلاؤ گھیراؤ کرو، یا سیاسی نیریٹو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے پاس آج سفری سہولیات موجود ہیں، آج ہمارے پاس طبی سہولیات موجود ہیں، ہسپتال، کلینک آن ویلز، فیلڈ ہاسپٹلس موجود ہیں. یہ سارے کس کے لیے ہیں؟ یہ ساری جو گورننس ہے اس کا امپیکٹ کس کے اوپر ہے؟ انہی لوگوں کے اوپر ہے جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. آج کلینک آن ویل ہے، فیلڈ ہاسپٹل ہے، 3 کروڑ سے زائد لوگ جو مستفید ہوئے ہیں وہ اسی صوبے کے لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہسپتالوں تک نہیں تھی، تو ان کی دہلیز پر یہ سہولتیں پہنچائی گئیں. تو ود ان 2 ایئرس مریم نواز شریف کی لیڈرشپ نے جو ہے نا نیریٹو کو بھی ٹرن اراؤنڈ کیا ہے کہ جلاؤ گھراؤ سے، تشدد سے، وائلنس سے، گالی گلوچ سے، نیگیٹو پروپیگنڈا سے، سوشل میڈیا ابیوز سے نکال کر اس کو کنسٹرکٹیو کاموں کی طرف لگایا. تو آج کا کیا نیریٹو ہے؟ آج ہمارے بچے کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں ہمیں کیسے نوکریاں مل سکتی ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں. تو ان کے لیے پرواز کارڈ نکالا کہ 1 لاکھ نوجوانوں کو جو باہر نوکریاں حاصل کر رہے ہیں، ان کی سارا جو اخراجات ہیں، ٹکٹ ہے، ان کی میڈیکل ہے، یہ ساری فیسیلیٹیشن گورنمنٹ دے گی اور انٹرسٹ فری لون کے تھرو دے گی. پھر آج ہمارے جب لوگ، آج نیریٹو کیا ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہسپتالوں میں ادویات فری کیسے مل سکتی ہیں. تو آج دوبارہ یہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پورے پنجاب کے اندر 40 اضلاع کے اندر جو کارڈک
کیتھ لیب بنائی گئی ہیں جس کے ذریعے لوگوں کی جو اینجیوگرافی ہے, اینجیوپلاسٹی ہے, یہ جو ساری جو سہولیات ہیں ان کی دہلیز پر پہنچائی گئی. پہلے آپ سوچ سکتے تھے کہ دل کے امراض کے لوگوں کو کتنے کتنے مہینوں کا ٹائم لینا پڑتا ہے, سب لاہور کی طرف رجوع کرتے تھے, بڑے ہسپتالوں کی طرف رجوع کرتے تھے. آج ڈسٹرکٹ لیول پہ سہولتیں چلی گئی. تو یہ وہ نیریٹو ہے. یہ صرف خدمت کا نیریٹو جو کہتے ہیں کہ خالی خدمت کا نیریٹو نہیں ہے, یہ ہماری پالیٹکس, ایک نئی پالیٹکس کو شیپ اپ کر رہا ہے, ایک نیا پولیٹیکل سورج بھی طلوع کر رہا ہے, جہاں پہ لوگوں کو یہ پتہ ہو کہ جب کوئی حکومت آتی ہے, منتخب حکومت آتی ہے, تو وہ ہماری اسپائریشنس کو کیسے میٹ کرتی ہے. تو جیسے ماضی میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت رہی, شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہے, اور انہوں نے ایک نیا بینچ مارک سیٹ کیا پنجاب کے اندر. تو جو مریم نواز شریف صاحبہ نے, انہوں نے اس بینچ مارک کو اٹھایا اور اس کو ایکسپینڈ کیا, اس کو ایکسٹینڈ کیا, اور اب جو نئے بینچ مارک وہ دے کر جا رہی ہیں اور وہ بنا رہی ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ, وہ پرفارمنس پہ بیس کرتے ہیں, وہ کمپٹیشن پہ بیس کرتے ہیں. لہٰذا اب ایک وہ طبقہ جو اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتا, جو اس پرفارمنس کو میچ نہیں کر سکتا, وہ پھر یہ نیریٹو گھڑ رہا ہے کہ یہ تو صرف پرفارمنس ہے, تو سیاست کہاں پر ہے. بیسیکلی ان کو لگتا ہے کہ پرفارمنس میں تو ہم نہیں پورے آ سکتے, لہٰذا اس طرح کی باتیں شروع کر دو, پھر سیاست کہاں پہ. بھائی جب سیاست کا وقت تھا, سیاست بھی کی نا ہم نے. اسی مریم نواز شریف نے اپنی سیاسی لیڈرشپ دکھائی, اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے 2014 2015 آنورڈس, بلکہ 2016-17 سے مشکل وقت میں 17 سے لے کر 24 تک آپ نے مریم نواز شریف کی پولیٹیکل لیڈرشپ دیکھی, آپ نے پولیٹیکل نیریٹو دیکھا. یہ وہی پولیٹیکل نیریٹو اور پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کی جو ان کو اس منصب پر لے کر آئی. اب ان کا جو منصب ہے اس کے تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی اسپریشن کو میٹ کریں, وہ انکلوسیو گورننس ماڈل کے ذریعے کریں, اپنی پرفارمنس اور ڈلیوری کے ذریعے کریں. جب سیاست کا وقت آ گیا انشاءاللہ بھرپور سیاست بھی کریں گے, ایسی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے اپنی جو اب تک کی حکومت کے تقریباً تمام اہم چیزوں پہ جو بات کی ہے, اور اس سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے کہ جو عام انسان ہے, عام عوام ہے, ان کا حکومت میں اعتماد میں اضافہ ہوا ہے, جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا ان تمام چیزوں کے بعد, اور وہ میں نے خود سڑکوں پہ جا کر دیکھا ہے. اب ذرا آپ کی منسٹری کی طرف آ جاتے ہیں. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ عام آدمی ہے, اس کو جو سب سے زیادہ پرابلم ہوتا ہے وہ جو لوکلی دکانوں پہ, لوکلی اسٹوروں پہ جاتا ہے, وہاں پہ پرائز کا ہوتا ہے, اپنی مرضی سے پرائز بیچتے ہیں. فرض کیا میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ ابھی آپ نے کیا کہ جنوبی پنجاب کے اضلاع, تو جنوبی پنجاب کے اضلاع مظفر گڑھ کی ایک چھوٹا ٹاؤن ہے, وہاں پہ ایک مارکیٹ ہے, وہاں پہ سبزی بک رہی ہے. کیسے میک شور کرتی ہیں, کیا طریقہ کار ہے کہ وہ سبزی والا, وہ دکان والا اسی پرائز پہ بیچے جو کہ حکومت نے الاؤ کی ہے؟ جی یہ بالکل ایک بہت چیلنجنگ ٹاسک ہے جی, اور اس کا ڈومین بہت وسیع ہے جی, اور اس کو ہر روز کا یہ چیلنج ہے. یہ ایسا نہیں ایوری ہے ڈے مارننگ, ایوری مارننگ, ایوری آفٹر نون, ایوری ایوننگ. اور اس کا ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے ایک چیز سیٹ کر دی تو اگلے 2-3 مہینے کے لیے یہی رہنا, ایسا نہیں ہے. یہ ہر لمحے کی جنگ ہے ایک پوری. اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک پیرافرنیلیا ہے پورے پنجاب کے اندر جو بنایا گیا ہے. اس کو کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا ہے, یہ ٹیم ورک ہے. اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے جو پہلے پرائز کنٹرول جس کا نام تھا, اب یہ فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کہا جاتا ہے اس کو, جس کا مقصد یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی بھی لے کر آنا, فوڈ سیفٹی انشور کرنا, جس میں کوالٹی آف فوڈ, اویلیبلٹی آف فوڈ, افورڈیبلٹی آف فوڈ, اور پھر ہمارا جو کنزیومر اینڈ کنزیومر ہے اس کا تحفظ اس حوالے سے. تو یہ ویسے نام سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا کس طرح سے ہے. پھر ہمیں اس میں 2-3 طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں. ایک قیمتوں کے حوالے سے جو آپ نے بالخصوص سوال کیا, کوئی مظفر گڑھ میں بیٹھا ہے, کوئی راجن پور میں بیٹھا ہے, کوئی باولپور میں بیٹھا ہو, یا کوئی اٹک میں ہے, یا کوئی چکوال میں ہے, یا کوئی مری میں ہے ایون. تو جیسے یہ سب بہت ایسی جگہیں کہ جو دور دراز کی ہیں اور جہاں پہ بہت زیادہ دھیان توجہ نہیں رہا. آج ادھر بھی یکساں طور پر ایک لیول پہ جیسے لاہور کے اندر مانیٹرنگ ہوتی ہے, ایسے ہی آج چکوال میں بھی ہوتی ہے, ایسے ہی آج مظفر گڑھ میں بھی ہوتی ہے, راجن پور میں بھی ہوتی ہے, ہر ضلع میں. اس کا طریقہ کار یہ کہ ہم نے اس کو, اب ہمارا ڈیش بورڈ ہے, ہم نے اس کو ڈیجیٹل کر دیا ہوا ہے, کیونکہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا جو بہت زیادہ ای پنجاب کا جو ویژن ہے, اور جو ای کامرس کے ساتھ بھی اس کو جوڑا, ای ویژن ای پنجاب کے ساتھ بھی جوڑا, ہم نے اس کو ڈیجیٹائزیشن کر دی. اس کی ہمارا آج ڈیش بورڈ موجود ہے اس ڈپارٹمنٹ کا. اس کے اوپر ہم نے تمام اضلاع میں ہمارے جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹس ہیں, ہم ان کے اوپر بہت توجہ کی ہم نے کہ ہمارے اس وقت 1827 نوٹیفائڈ پرائز کنٹرول میجسٹریٹس ہیں صوبہ بھر میں. وہ سارے ضلعی سطح پر کام کرتے ہیں. وہ ایک پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس آن لائن موجود ہے کہ اس کی پرفارمنس کیا ہے, وہ کیسے اپنا کام کرے. ہم ایک پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کی آپ کو تاریخوں کے ساتھ, ایک دن کی, ایک ہفتے کی, ایک مہینے کی پرفارمنس بتا سکتے ہیں کہ اس پرائز کنٹرول میجسٹریٹ اتنی دکانوں پہ گیا اور اس نے اتنی انسپیکشن کی, اس کموڈٹی کی انسپیکشن کی, اس کا یہ رزلٹ نکلا. اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ بالکل ایسے ہی چل رہا ہوتا تھا, کیش پہ جا کے ہو رہے ہوتے تھے, جرمانے ہو رہے ہوتے تھے. پرائز کنٹرول میجسٹریٹ نے جب ہم آئے تو یہ ہمیں ملا کہ انہوں نے آگے بندے رکھے ہوتے تھے, وہ خود جاتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے, انہوں نے آگے منشی رکھے ہوتے تھے کہ تسی دکانات پہ جاؤ, کہیں پہ مہینہ لگا لیا, مہینے کے پیسے لے لیے, کہیں پہ جہاں جرمانہ کر دیا, کوئی کھٹپٹ ہوگی. ایک شتر بے مہار سا ایک وہ تھا,
انتظام تھا اس کا, انتظامی امور اس طرح سے کوئی بہت ان کی گرپ نہیں تھی. آج اب دیکھیں ہمیں بہت سے لوگ ہی یہ بات کہتے ہیں. مجھے گجرانوالہ سے تھوڑے دن پہلے کوئی ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی ہے اج کل ساڈے کول ایک پرائز کنٹرول میجسٹریٹ بیٹھا ہوا سی, وہ کہتا ہے بھائی 11 بجے نے میری ڈیوٹی ٹائم ہے, میں جا رہا ہے, نہیں تو مینوں میں پھڑیا جانا ہے. واہ. تو انہوں نے کہا ہمیں بڑی خوشی ہوئی سن کے کہ پہلی دفعہ کوئی پرائز کنٹرول میجسٹریٹ یہ کہہ رہا ہے, کیونکہ آج اس پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کو بتانا پڑے گا کہ وہ کس دکان پہ جاتا ہے, وہاں کب جا کر اس کو جیو ٹیگنگ کی, کیو آر کوڈ ہے اس کے موبائل پہ ہے, اس کا نمبر ہمارے ساتھ فیڈ ہے, وہ گیا ہے اس نے انسپیکشن واقعی وہاں جا کے کی ہے تو اس کو چڑھانی پڑے گی, جرمانہ اس کو اب آن لائن چڑھانا پڑے گا, ایسے اس کو فیڈ کرنا پڑتا ہے, اپلوڈ کرنی پڑتی ہے ہر چیز, پھر دکانوں کی تصویریں اپلوڈ کرنی پڑتی ہیں کہ میں نے ادھر وزٹ کی. یہ آپ کے ڈیش بورڈ پہ سب آ یہ رہا سب کچھ ہمارے ڈیش بورڈ پہ آ رہا ہوتا ہے ڈیلی بیسس کے اوپر. اچھا اس میں ہمیں یہ بھی ملا کہ اس کے بھی پھر جگاڑ نکالنے والے بھی اندر ہی ہوتے ہیں. پیچھے ہمارے پاس تھا کہ ہم نے جب اس کو آن لائن بھی کیا تو جگاڑ نکالے جاتے تھے, فیک آئی ڈی کارڈ انہوں نے اندر ڈالے ہوئے تھے, فیک وہ کر دیتے تھے, اپلوڈ کرتے تھے. اس میں ہم نے جب ابھی نیا جو طریقہ کار ڈیش بورڈ پہ جب لے کر آئے, ہم نے اس کو مزید اسکویز کیا. ہمیں پتا چلا ہمارے کو 13 کوئی نشاندہی ہوئی ہے ہمارے اپنے پرائز کنٹرول میجسٹریٹ کی, جو رات کو 2 بجے سے لے کے 12:30 بجے تک انسپیکشنز کر رہے ہیں, رات کو 12 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک انسپیکشنز کر رہے ہیں. تو اور یہاں سفر کر رہے ہیں, راستے میں انسپیکشن کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس یہ بھی آیا تھا کہ وہ کدھر ہے, وہ کس پوائنٹ پہ, کرنٹ لوکیشن کیا, کرنٹ لوکیشن اس کی جیو ٹیگنگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ کوئی ایک ہی پوائنٹ پہ بیٹھ کے اس نے 100 انسپیکشن چڑھا دی. وہ سب جو ہے وہ سسپینڈ بھی ہوئے, ان کو سزا کا سامنا بھی ہوا, ان کی معطلی بھی ہوئی, نموشی بھی ہوئی, پتہ بھی چلا کہ اس طرح کی اور بھی ابھی اس کے اندر جتنے بھی اس طرح کے گیپس ہم پورے کریں. اچھا ان کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ جب ہم, اور جو دوسری طرف جو پرائس پہلے کیا ہوتا تھا کہ جاتے تھے دکانوں پہ, ایک دکان پہ پرائس چیک کی, 4 کو چھوڑ دیا, ادھر سے منتھلی لگی ہوئی تھی. اب یہ سسٹم جیسے جیسے ہم سسٹم بہتر کر رہے ہیں, بیسکلی ہمیں سسٹم بہتر کرنے پڑیں گے اگر ہمیں اتنی دور تک پھیلنا ہے. یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہو سکتا, میں ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی. یہ دیکھیں جو میں جاتی ہوں فیلڈ میں بہت زیادہ جاتی ہوں, کوشش کرتی ہوں اپنے تئیں, اور ہم ریڈس بھی کرتے ہیں, چھاپے بھی کرتے ہیں, پکڑتے بھی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ایک ڈیٹرنس ہوتی ہے جو سمبولک ہوتی ہے جو کہ پتا ہو. اچھا اس کا بھی امپیکٹ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. میں یہ گوال منڈی میں ایک دکان پہ گئی سبزی کی, تو وہ مجھے سبزی والے چاچا جو بیٹھے مجھے دیکھتے کہتے ہیں مینوں پتا سی تو آ جانا ہے قسم نال. ہاں انہوں نے کہا میں تیری ریلاں ویکھ کے سننا, میں تینوں ٹک ٹاک تے وینا, مینوں پتا سی ایک دن آ جانا. ایک دن میری دکان پہ آ جانا. جی مجھے ابھی وہاڑی سے دیپال پور سے میرے کو جانے والے تھے, انہوں نے فون کر کے کہا, لاہور میں تھے, تو انہوں نے کہا کہ وہاڑی سے میرا ایک رشتہ دار عزیز آیا, تو اس نے کہا ہے کہ وہاڑی میں دکاندار کہتے ہیں کہ وہ کسی دن بھی آ سکتی ہے. تو یہ جو ہے یہ اچھا یہ مجھے یہ کروانے والی پیچھے میری باس ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ, ان کی مجھے جو پرٹیکولر ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فیلڈ میں ایکٹیو رہنا ہے, جیسے ہمارے سارے وزراء رہتے ہیں ابھی آپ ینگ لوگ جو ہیں. اچھا وہ فیلڈ میں ایکٹیو رہنے کا یہ امپیکٹ آنا شروع ہو گیا. مجھے اب میرے گھر پہ ایک مہمان آئی تھی پنڈی سے, اور وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری جو, اور وہ کاموں کی میں بھی ان کا گھر ہے, کہتے ہیں جب ہم کاموں کی آ کے رہتے ہیں تو ہماری جو گھر کی ہاؤس ہیلپ ہے وہ دکان پہ سودا لینے جاتی ہے, تو اس نے تمہاری تصویر رکھی ہوئی ہے, اور وہ دکاندار کو کہتی ہے اینو 10 داں کی مہنگی چیز دیتی, تو کہتی ہے کہ وہ اینڈ ایوری بڈی نوز, بچے جا کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا نمبر ہے, ہماری رشتہ دار اس کو جانتی ہے, تو ہم اس کو بتائیں گے کہ کاموں کی میں اگر تم لوگ غلط ریٹ لگاؤ گے. تو اس نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے. پھر ہمارے جو آپ دیکھیں سہولت بازار ہیں پورے پنجاب کے اندر 105 سہولت بازار بنائے جا رہے ہیں 10 ارب کی لاگت سے, اور ان میں سے 48 بن چکے ہیں. اور سہولت بازار پہ بھی ایک جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے بہت سینئر, میرے پاس بیورو چیف بھی ہیں وہ, اور وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں آپ کا جو شادمان والا سہولت بازار ہے وہاں سے شاپنگ کرتا ہوں, اپنے گھر کی گروسری لیتا ہوں, تو ہر 2-3 دن کے بعد جا کے میں گروسری لیتا ہوں, تو مجھے ہر گروسری میں 1000 روپے کا فائدہ ہوتا ہے باہر اوپن مارکیٹ سے نا. تو ایسی بہت سارے انیشیٹوز ہیں جو ہم نے وزیر اعلیٰ کے جو ویژن کے مطابق لیے گئے, ان کی ڈائریکشن پہ لیے گئے, کیونکہ یہ ان کا اولین ترجیحات میں سے ایک ہے. تو اس کا امپیکٹ گھر گھر پہنچانا جو ہے نا وہ ہمارا مقصد ہے, اور وہی ہماری کامیابی ہے. جب لوگ کہیں, جب بازار کہیں, جب کنزیومر کہے, جب ریٹیلر کہے, جب تاجر کہے کہ مجھے میرا نفع بھی مل رہا ہے, اور جب کنزیومر کہے کہ مجھے سہولت بھی مل رہی ہے, میری جیب پہ بوجھ کم ہوا ہے, یہ ہماری وہ کامیابی ہے. اور میں اس کی ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, میں نے لاہور میں ایک بازار کا دورہ کیا جو ماڈل بازار ہے, تو وہاں پر ایک دکاندار سے میں نے پوچھا تانوں کچھ بچدا بھی ہو, کہندا جی اسی خوش ہیں, کیونکہ ہمیں جو مارجن حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے اس میں ہماری تمام ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں, کما بھی رہے ہیں, ہمیں حکومت سے کوئی شکایت نہیں. تو یہ میں نے خود, بلکہ میں نے یہ آلریڈی ٹویٹ بھی کی ہوئی اور فیس بک پہ بھی ہے کہ حکومت سے, مریم نواز سے ہم خوش ہیں کہ وہ ہمیں انف مارجن دے رہی ہیں. حسب معمول دادا ہمیں بریک کے لیے کہہ رہے ہیں, تو بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. جی تھینک یو جی, ویلکم بیک فرام بریک. اچھا سلمیٰ یہ بتائیے گا کہ یہ جو پرائزوں کا تعین ہے یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا مافیا ہے نا, کہ مطلب آپ کہیں اور وہ مان لیں. اس کا ایک پورا نظام ہے جس کے اندر بہرحال ابھی ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں, جس کے اندر ہمیں یہ چیزیں ساتھ ساتھ ریویو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ.
یہ بہت مشکل سوال ہے جو آپ نے کیا. اس پورے ڈومین کے اندر یہ سب سے چیلنجنگ چیز ہے ابھی تک جو مجھے سمجھ آیا. تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے اب اس میں خجل خواری کرتے ہوئے. اور اس کا تعین کرنے کے پیچھے پورا فارمولا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا کام ہوتا ہے جب منڈیوں میں، جیسے ہمارا سپلائی چین کا کام ہے نا، ہم نے سپلائی چین طلب اور رسد پوری کرنی ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کو پورا رکھنا ہے، اور ہم نے ترسیل کو برقرار رکھنا ہے کہ سپلائی نہ ڈیمیج ہو، کہیں پہ ڈسٹارٹ نہ ہو. اچھا اب یہ جو اس کو کرنے کے لیے منڈیاں بنی ہوئی ہیں، مثال کے طور پہ سبزی دیکھ لیں، فروٹ دیکھ لیں، دالیں غلہ منڈیاں ہیں. اچھا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب کموڈٹی یہاں پہنچ جاتی ہے نا، پھر یہاں پہ آکشن ہوتی ہے، وہاں سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے. اچھا جو فارم پہ فارمر سے جو خریداری ہے وہ اوپن ہے. اچھا وہ اوپن، اس کا ریٹ تعین نہیں ہوتا، وہ گورنمنٹ ریٹ تعین نہیں کرتی اس کا نا، وہ اوپن ہے. اچھا وہاں پہ ہمیشہ سے ایک پرابلم آتی ہے جو ہمیں جب بھی جس کا کرٹیسزم ہمیں سننا پڑتا ہے، وہ کیونکہ ہمارے کسان کہتے ہیں کہ ہماری فصل ہے، ہماری فصل کا ریٹ نہیں لگا. اب کسان سے جو فصل اٹھاتے ہیں وہ بیپاری 80% سے زیادہ بیپاری اٹھا کر منڈی میں لاتے ہیں. ہم کسانوں کو یہ پلیٹ فارم دیتے ہیں کہ آپ منڈی میں ڈائریکٹ آئیں. ہم نے منڈیوں کے اندر کسان پلیٹ فارم بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ بالکل آباد نہیں ہے. مطلب وہاں پہ فارمر کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہے خود لے کر آنے میں. وہ کہتا ہے میرا کھیت لگا دیا، میں نے اگا دیا، ادھر سے مجھے خرید کے چلے جاؤ، مجھے اس کی توڑو بھی، مطلب آگے بیپاری ہی توڑواتا ہے اس کو. وہ لگایا کھیت، کلچر ہے نا، یہ کلچر ہے وہاں کا، یہ طریقہ کار ہے جس طرح سے. اب جیسے اگر کینو کی بات کریں، اس کا پورا باغ بک جائے گا. اچھا انہوں نے پھر کیا ہوگا، اب جو وہ بیپاری ہے وہ لے کر، یا آڑتی، بیچ میں آڑتی اور بیپاری دونوں سم ٹائم سیم بھی ہوتے ہیں، سم ٹائمز ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں. وہ بیپاری لے کر آتا ہے منڈی میں پھر وہ آ کے آڑتی بن جاتا ہے. آڑتی آکشن کرتا ہے بیسیکلی. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کی جو بیس لائن ہوتی ہے قیمت، آکشن شروع کرنے کے لیے کوئی بیس لائن قیمت ہے نا، وہ ہمارا سب سے بڑا جھگڑا ہوتا ہے، جس کے اوپر ہم ابھی تک کام کریں. میں تو آنیسٹ آپ سے بات کروں گی، ابھی بھی ہم یہ کھوج لگا رہے ہیں کہ وہ جو بیس پرائس ہے اس کو میکسیمم بہتر کیسے کر سکتے ہیں ہم. وہ اب بیس پرائس کیا ہوتا ہے، آڑتی یہ کہتا ہے کہ وہ میں خود جاتی ہوں آکشنس کے اوپر کھڑی ہوتی ہوں، خود مانیٹر کرتی ہوں، دیکھتی ہوں اور سمجھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرتی ہوں. وہ رجسٹر بھی پورا پڑھتی ہوں جس کے اوپر وہ اپنی بولیاں لکھتے ہیں پھر، اور بولیاں کس طرح ہوتی ہیں، ایک ایک کموڈٹی کی کتنی بولیاں ہوتی ہیں. پرویز بھائی رات کو 2:30 بجے بھی بولیاں ہوتی ہیں، صبح 5:30 بھی بولیاں ہوتی ہیں، 3 بجے بھی رات کی بولیاں ہوتی ہیں. اور میں نے، آپ یقین کریں، پوری یہ ساری بولیاں خود وزٹ کی بالکل کی ہوئی ہیں. صبح 7:30 بجے بھی بہاولپور منڈی میں گئی تو انہوں نے کہا کہ صبح 5:30 بولی ہوتی ہے. انہوں نے کہا خاتون ہے 5:30 بولی ہوتی ہے، کتنے آئے گی. میں صبح 5:30 بجے وہاں پہ منڈی کے اندر، بالکل. اب وہ سارے عجیب کہ یہ بولی پہ آ گئی ہیں. تو میں نے کہا جی کریں بولی، کیونکہ میں سیکھنا چاہتی تھی، سمجھنا چاہتی تھی اپنے کام کو. تو اس میں پھر ہمیں بہت ساری نارملیز ملی. پھر ہم نے اس کے لیے کیا کیا، بگ 3 کہتے ہیں سبزیوں میں. بگ 3 ہوتا ہے آلو، پیاز، ٹماٹر. اچھا یہ 3 سب سے میجر کموڈیٹیز ہیں جو سب ہر گھر کی ضرورت ہے نا. دیکھیں بھنڈی آپ نے آج پکائی، آج کل نہیں پکائی، لیکن آلو، پیاز، ٹماٹر آپ نے روز استعمال کرنا ہے. وہ اس کو بگ 3 کہتے ہیں. اس کی پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کیا کیا جائے کہ کم از کم کہیں سے شروع کر کے چیز ٹھیک کی جائے. اس کی ہم نے آکشن ٹائم ایک تو دن میں کر دیا. ہم نے کہا یہ دوپہر کو 12:30 بجے سے لے کر 4 بجے کے درمیان میں آکشن ہوگی. ان تینوں کے ہم نے جتنی بھی کچھ 7-8 میجر منڈیاں نا جو پنجاب کو پورا کرتی ہیں، باقی پھر چھوٹی منڈیاں اور آرٹریز منڈیاں جو ان کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہیں، میجر منڈیوں کے اندر ہم نے ان کی یونیفارم آکشن ٹائم کر دیا. 12:30 بجے آکشن ہوتی ہے جی پیاز کی، 2 بجے ہوتی ہے آلو کی، اور 3 بجے 3:30 بجے ہوتی ہے ٹماٹر کی. اس سے کیا ہوا کہ یہ جو بگ 3 ہے نا، ان کی جو مینیپولیشن ہوتی تھی نا، منڈیوں کے اندر 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، 1 منٹ 2-2.5 گھنٹے کا. ملتان سے فیصل آباد سے لاہور، ملتان سے اس طرف بہاولپور، ادھر سے آگے ڈی جی خان، سارا اتنا فاصلہ ہے. ادھر سے آپ گجرانوالا چلے جائیں، سیالکوٹ چلے جائیں، سرگودا چلے جائیں، یہ جو میجر منڈیاں. جب ہم نے یونیفارم ٹائم کیا بہت شور و غل ہوا. آڑتیوں نے اس کو پسند بھی نہیں کیا شروع میں. ہمیں بڑی مشکل سے اس کو انفورس کرانا شروع ہوا. پہلے ہوتا تھا ادھر گجرانوالے مال نہ بھیجو، ادھر لاہور بھیج دو، کیونکہ بولی کا ٹائم بھی اپنا تھا، کموڈٹی بھی اپنی تھی، پرائیویٹ بزنس تھا. اب ہم نے حساب لگایا کہ یہ 2 گھنٹے کے فاصلہ ہے بیچ میں، اور یہ مینیپولیٹ ہوتی ہے سپلائی. ادھر آج سپلائی زیادہ کر دو، ادھر آج کم کر دو، ادھر اس کی قیمت بڑھا دو، آج اس کی قیمت کم کر دو. وہ ایک دیہڑی سسٹم لگا ہوا تھا. ہم نے یونیفارم ٹائم کیا، اس کی وجہ سے یہ مارجن ختم ہو گیا کہ آج میں نے سبزی ادھر بھیجنی کہ ادھر بھیجنی. وہ پہلے سے طے ہوتا ہے آپ کے یہاں اتنی کموڈٹی جانی ہے. اب وہ ڈیمانڈ سپلائی پہ آ گئی کہ اس علاقے کی اتنی ڈیمانڈ ہے، ادھر اتنی کرو. اب یہ گجرانوالا کی جو منڈی تھی یہاں پہ بہت بزنس چلا گیا. لاہور رکاڑا کا ڈسٹارٹ ڈاؤن ہو گیا. اب جب ہم نے ریشنلائز کیا صرف ٹائم آکشن، اب وہ ساری منڈیاں آباد ہو گئی ہیں، بیلنس آ گیا. اس سے کیا ہوا کہ اب آپ دیکھیں ایک اکاڑا کا بندہ پہلے گجرانوالا سے سبزی لینے جاتا تھا، لیکن اب وہ اب لاہور والے کے جو ڈویژن کے لوگ تھے وہ بھی گجرانوالا جاتے تھے، تو کہتے تھے سانو کرایہ پیندا ہے. اب وہ لاہور سے ہی لیتے ہیں. اکاڑا والا جو ہے وہ اپنے ادھر فیصل آباد سے لیتا ہے، لاہور سے لیتا ہے، اپنے قریب جگہوں پہ آ گئے. تو اس کی وجہ سے بیسکلی یہ کام جو ہم نے جو پرائس سسٹینیبل رکھنے کے پیچھے آپ کو اپنی سپلائی چین مینیج کرنی ہوگی. آپ کو اس طرح سے سپلائی چین اس طرح سے دینی ہوگی، سپلائی بڑھا دیں آپ، ریشنلائز کر دیں آپ، تو سسٹینیبلٹی آ جائے گی.
ہمارا فوکس سارا اس فارمولے کے اوپر ہے. ہمیں جو میڈم سے بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کی آپ نے شکر الحمدللہ اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں یہ شعور آپ کو نہیں ملے گا, ابھی تک نہیں نظر آیا ہوگا کہ آج ریڈیو پہ یہ دکانوں پہ یہ چیز اویلیبل نہیں ہے, پیاز اویلیبل نہیں ہے, فلانی چیز اویلیبل نہیں ہے. روز رمضان میں بہت زیادہ ہوتا تھا نیبو کوئی نہیں ہے, لیمو ختم ہو گیا جی, ہے ہی نہیں, مل ہی نہیں رہا, پھر جی کھجوریں نہیں ہیں. اب یہ نہیں ہوتا. ہم میک شور کرائسس بھی آ جائے, قیمت تھوڑی بہت اوپر نیچے بھی ہو جائے, کہیں پہ فصل کی کمی بھی آ جائے, کیونکہ یہ پیریشیبل ہے, فصل ہے, اس میں دیکھیں زالہ باری ہو جائے, بے موسمی بارشیں ہو جائیں, سیلاب آ جائیں, اس میں زیادہ ٹھنڈ آ جائے, ابھی یہ جو ککر پڑ جائے زیادہ, ابھی کو اولے کہیں پڑ جائیں, برف باری ہوتی ہے, ان سب چیزوں سے یہ کموڈیٹیز متاثر ہوتی ہیں. یہ فصل ہے, کہیں پہ بھی کم زیادہ. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے بدترین سیلاب آیا پنجاب کے اندر سندیلا بھائی, اس کے باوجود ہم نے سبزیوں کی سپلائی نہیں ڈیمیج ہونے دی. ہم نے یہاں پنجاب کے اندر قصور کی سبزی, نارووال کی سبزی, حافظ آباد کی سبزی, وزیر آباد کی کراپ, یہ ساری 100% تباہ ہوگی ہماری سیلاب میں. ہم نے عارف والا ہو, ہم نے اور ارد گرد کے علاقے, ہم نے کہاں سے سبزیاں پوری نہیں کی. وی میڈ شور کہ سپلائی ضرور رہے. ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے اسے. رمضان رہا 2025 کا, 2026 کا آنے والا ہے. 2025 کے رمضان میں 15 سال کا سستا ترین رمضان تھا جی. تو یہ ساری کاوشیں اس لیے ہیں کہ وزیر اعلیٰ روز خود بلا ناگا بگ 3 سبزیوں کی اور باقی سبزیوں کی, فروٹ کی خود چیک کرتی ہے. ڈیش بورڈ پہ لنک ہے, یہ ڈیش بورڈ ان کے اپنے موبائل پہ کھلتا ہے. ڈیش بورڈ ہے یہ ان کے پاس لنکڈ ہے, اور وہ ڈیلی پرائسز کی دیکھتی ہیں. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے مجھے جب کوئی بھی خبر چلتی ہے جب کہ آج اس کموڈیٹی کی پرائز اوپر نیچے ہوئی ہے, تو مجھے 10 سیکنڈ میں میڈم کا میسج آتا ہے, یہ کیا ہے, اس کا جواب دو, یہ چل رہا ہے ٹی وی پہ, یہ کیسے آیا. اب کیا ہوتا ہے ہمارا اس طرح سے پرویکٹیو ہے ہم کہ ہم پہلے سے خود مطلع کرتے ہیں ان کو, اور ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کسی کموڈیٹی کے اندر یہ چینج آنے والا ہے. ہمارے پاس اب ہم ایڈوانس پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے کا کیا ہے سینیریو, کیا ہوگا. اب وہ نہیں ہے کہ آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے تو اب سوچو ارینج شروع کریں. ہم پہلے اب دیکھیں, اب اس رمضان میں آپ اس وقت بھی اگر ہم سے پوچھیں گے کہ چکن کی کیا صورتحال رہے گی, سبزیوں کی کیا رہے گی, پھلوں کی کیا رہے گی, دالوں کی کیا رہے گی, میں رائٹ نو آپ کو ایک چیز زبانی بتا سکتا ہوں, اور وہ وہی ہوگی اس وقت جی انشاءاللہ. بالکل آپ دیکھ لیجیے گا, مطلب 2-4% کا اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ابھی تک ہم اپنے رمضان 2026 کے حوالے سے جیسے غلہ منڈی کے ساتھ پوری مشاورت مکمل کر چکے ہیں. پھر انہوں نے دالیں ہم جیسے امپورٹ کرتے ہیں, ابھی ہمارے پاس پورا ڈیٹا ہے کہ کتنی امپورٹ کی ہے, اور یہ ہم 3 مہینے پہلے سے ان کے ساتھ یہ کام شروع کر چکے تھے کہ رمضان سیو کرنے کے لیے, بیسن سستا رکھنے کے لیے, دالیں سستی رکھنے کے لیے کس ٹائم پہ دسمبر جنوری کی کیا امپورٹ ہوگی کہ وہ اس کا امپیکٹ فیبرری مارچ میں آئے گا. یہ پہلے یہ اٹس آل اباؤٹ پلاننگ. یہ پہلے شاید مجھے نہیں پتا ماضی میں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم نے یہ پریکٹس ضرور بنائی ہے. جبکہ یہ مجھے ہمیں غلہ منڈی کے امپورٹر کہتے ہیں کہ ایسے ہمیں بلا کے پہلے کبھی بھی ہمارے ساتھ مشاورت یا ایسی پلاننگ نہیں کی گئی. پہلی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈپارٹمنٹ آپ بلاتے ہیں ٹائم پر, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ چیز آنے والی ہے, اس کا ہمیں حل کر کے دو, یہ آپ نے کرنا ہے, ہم مل کے چلے. اور اب ہم نے ہمیشہ ایسوسیشنس کو, جتنی بھی ایسوسیشنس ہمارے ساتھ وابستہ ہیں, ان کو اپنے پارٹنرس کا ہے حکومت نے. ہمارے پاس پولٹری ایسوسیشن ہے, غلہ منڈی ایسوسیشن ہے, فروٹ سبزی کے آڑتی ہیں, ہمارے پاس ٹریڈر یونین آتی ہیں, جتنی بھی ہمارے پاس ریٹیلر یونین آتی ہیں, ایسوسیشن آتی ہیں, ڈیری والے آتے ہیں, میٹ والے آتے ہیں. یہ ساری ایسوسیشن کو تقریباً سندیلا بھائی پچھلے 1 سال کے اندر, میں ایک دن دیکھ رہی تھی ڈیٹا کہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بلا کے خود جن سے ملے ہیں, میں 6500 لوگوں سے ملی ہوں, تاجروں سے اور ایسوسیشن سے, خود اپنے آفس میں بلا کے 6500 1.5 سال میں. جی میں خود جو, اور آن ریکارڈ آپ پورے پنجاب میں پوچھ لیں, آپ کسی بھی تاجر تنظیم سے جا کے پوچھیں کہ وہ کیا ملاقات ہوئی ہے میرے ساتھ کہ نہیں ہوئی ہے, اور کس لیول پہ, پروونشل لیول پہ, ڈویژن لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, اور سب کے ساتھ رابطہ ہے, ایکسیس ہے, واٹس ایپ پہ ایکسیس ہے, فون پہ واک ان ہے, ایون گوالے آتے ہیں ہمارے پاس, ایون ریٹیلرز آتے ہیں, کوئی بھی اینی بڈی کین. اور وہ نہیں ہے کہ یہ اگر میں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو CM ہوں تو مجھے ملنے کے لیے بہت کوئی تردد, میرے پاس آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کیسے ہمارے جو اس کاروبار سے منسلک لوگ ہیں, نچلی سطح تک کے لوگ, ایک دکاندار بھی آ کے بیٹھا ہوتا ہے میرے پاس, اور میں خود ملتی ہوں, ان کو ایکسیس ہے میری. یونین ہے, ایک امپورٹر بھی آیا ہوتا ہے, ایک مل اونر بھی ہوتا ہے, مطلب فلور مل والے بھی ہوتے ہیں, وہاں سے ٹاپ ٹو باٹم تمام کو جو ہے وہ رسائی حاصل ہے. تمام کا میرے ساتھ ہمیشہ واٹس ایپ پہ رابطہ رہتا ہے. اچھا پھر میں ایک وائس نوٹ سنتی ہوں, آج نان بھائی ایسوسیشن کو کوئی مسئلہ آ گیا, 10 کلو آٹے کا تھیلا نہیں ملا یا آٹے میں کوئی پرابلم آ گیا, وہ مجھے سیدھا میسج کرتے ہیں, فارورڈ ہمارا پورا سسٹم ہے, ہم اس کو فوراً میں خود سن کے اپنے کنسرن DGs کو, اپنے ڈپارٹمنٹ کو, متعلقہ DCs کو, جہاں پہ پرائز کنٹرول کا ایشو آتا ہے, ڈیلی بیسس کے اوپر میرا یہ کام ہوتا ہے. میں خود کر رہی ہوتی ہوں, اس کو فالو اپ کر رہی ہوتی ہوں, وہ ایشو ریزالو کرا کے دیتی ہوں. جتنے بھی یہ تندوروں والے ہیں, نان
भाई एसोसिएशन है, पेरा से रिलेटेड जो होते हैं, अब जैसे पेरा फोर्स हमारे साथ इसमें शामिल है, ज़िला इंतज़ामिया हमारे साथ मिलकर ये काम करती है, फिर हमारा डिपार्टमेंट जो फूड सेफ्टी का डिपार्टमेंट है, फिर पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो एक पूरा अलग डोमेन है कि जो क्वालिटी एश्योरेंस है, जिसमें रेस्टोरेंट्स आते हैं, जिसमें खाने पीने की ढाबे आते हैं, जिसमें होटल्स आते हैं, जिसमें जो आपको पका हुआ खाना मिलता है, फिर जिसमें पैक्ड फूड आती है, जिसमें बड़े बड़े स्टोर्स आते हैं, उनके ऊपर एक्सपायर फूड तो नहीं मिल रहा, आपको जो इम्पोर्टेड जो स्टफ़ भी मिल रहा है उसकी कोई डेट्स तो नहीं चेंज कर रहा, एडल्ट्रेशन तो नहीं है फूड के अंदर, दूध की एडल्ट्रेशन, गोश्त की एडल्ट्रेशन, एक पूरा वो डोमेन है जिसको हम देख रहे होते हैं। और ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें विजिलेंट रहना होता है। और ये आप यकीन करें कि सब आप खुद जाकर पब्लिक में जाकर, आप फील्ड में जाकर, आप इस कम्युनिटी से जाकर आप उनसे फीडबैक लें कि हमारा उनके साथ रब्ता कैसा है। और हम सबको कहते हैं, मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गई बहुत सारे जगहों पे सूबे के मुख्तलिफ अजला में, हम उनको जाके कहते हैं जी आप हमारे पार्टनर हैं, आप हमारे साथ शराकतदार हैं, आपने और हमने मिलकर ये पॉलिसीज़ जो है ये कामयाब बनानी है, और हमने आपका फ़ायदा मलूज़ खातिर रखना है, और कंज्यूमर को भी उसका जो कोई चीज़ भी कम हो रही है ट्रिकल डाउन इफेक्ट पहुंचाना है। यकीन करें, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहती हूँ, मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर्स एसोसिएशंस हमारे साथ कोऑपरेशन करती हैं, हमारे साथ मिलकर चलती हैं, और उनको हमारे साथ तो बिल्कुल डिस्कशंस होती हैं, बहस व मुबासा होता है, उनकी तजावीज़ होती हैं, कुछ हम उनकी सुनते हैं, मानते हैं, कुछ हम अपनी मनवाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं। अब रमज़ान के अंदर हमेशा गवर्नमेंट जो थी सब्सिडी देती होती थी अरबों रुपए की, और रमज़ान बाज़ार लगवाती थी। अब हमने पिछले साल क्या किया, 3 अरब रुपए का पब्लिक एक्सचेकर को फ़ायदा पहुंचाया। पिछले रमज़ान में ज़ीरो कॉस्ट थी गवर्नमेंट को, और हमने तकरीबन 80 से ज़्यादा रमज़ान बाज़ार लगवाए थे, सारे ताजर की शराकत से। ये अमली नमूना है। इस साल फिर रमज़ान में हमने चीफ मिनिस्टर से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से 1 रुपया नहीं मांगा कि हमें रमज़ान बाज़ार के अंदर सब्सिडी दें, और पिछले साल हमने 1 अरब 11 करोड़ रुपए की डायरेक्ट सब्सिडी इन बाज़ारों के ज़रिए लोगों को पहुंचाई। इस साल अगेन हम अपने बाज़ारों का दायरा कार भी बढ़ा रहे हैं। पिछले साल हमारे 36 थे मॉडल बाज़ार, जिनको हमने रमज़ान बाज़ार में कन्वर्ट किया, इस दफ़ा 48 हैं। पिछले साल मरी के अंदर हमें प्रॉब्लम आया, वहाँ पे कोई सप्लाई चेन नहीं थी। इस दफ़ा हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ पिंडी से मरी में सप्लाई चेन लेकर आ रहे हैं रमज़ान के लिए, जिससे इंशाल्लाह जो कीमत पिंडी में अवेलेबल है वही मरी में अवेलेबल होगी। और ये प्रॉब्ली ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के टाइम के अंदर ये कोई एक हिस्टोरिक स्टेप होगा कि क्योंकि मरी में सबसे ज़्यादा कीमतों का शोर होता है, और जो रमज़ान है सबसे ज़्यादा उसके अंदर ये इस तरह के इशूज़ आते हैं। और हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल क्रिएट किया है, जिसको रमज़ान के अंदर मरी के अंदर हम सस्ता रमज़ान इंशाल्लाह आपको बनाकर दिखाएंगे। तो ये वो स्टेप्स हैं हमारे, और ये वो हमारी, ये सारा करने के पीछे संदेला भाई सच्ची बात है। देखें, हमें सुबह दोपहर शाम की हम जवाब दें हैं कहीं पे, और हम अपनी वज़ीर आला को जवाब दें, वो लेती हैं, जवाब तलबी करती हैं, वो बिल्कुल स्पेयर नहीं करती इस चीज़ के ऊपर, कोई मजाक नहीं है। उनकी तरफ से हमें 2 टोक इंस्ट्रक्शन है कि खाने पीने वाली चीज़, इसेंशियल कमोडिटीज़, आम बंदा मतवस्त तबका की ऊपर बोझ नहीं बननी चाहिए। 2 वक्त की रोटी यकीनी बनानी है। एक मज़दूर, दिहाड़ीदार, जो है कम आमदन वाले लोग, छोटे कारोबार वाले, छोटी नौकरी पेशा लोग जो हैं, उनकी ज़िंदगियों में आसानी और सहूलत लानी है। और इसेंशियल कमोडिटीज़ जो ज़रूरी है, नेसेसिटी जो है, हाँ, मैं जैसे एक प्रोग्राम में कई जगह पे लोग पूछते हैं चलो गोले बहुत महंगे हैं, बादाम बहुत महंगे हैं, या ऐसी चीज़ें पूछते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि जितना आप नेसेसिटी की तरफ आएंगे हम उतना आपके लिए उसके लिए बाहर निकलेंगे और ज़्यादा करेंगे। जितना आप लग्जरी की तरफ जाएंगे तो हम भी उसको थोड़ा लूज़ कर देंगे। लग्जरी या चॉइस वो आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से करनी है, लेकिन 2 वक्त की रोटी देना, सस्ता आटा, सस्ती रोटी मेक श्योर की। गंदम का बहुत क्राइसिस आया, होर्डिंग हुई, डीरेगुलेशन हुई, प्राइवेट सेक्टर के पास थी। किस तरह से यहाँ पर अगस्त से लेकर दिसंबर तक एक्सप्लॉयटेशन की गई, आर्टिफिशियल होर्डिंग की गई, कार्टल्स बने, उन्होंने गंदम की डिमांड जो थी उसको के बावजूद सप्लाई को रोका। लेकिन किस तरह से क्रैकडाउन हुआ, किस तरह से हमारा जो एंटी होर्डिंग एक्ट जो है वो मुतहरिक हुआ, फिर हमारा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ का जो स्पेकुलेशन एक्ट है वो मुतहरिक हुआ। किस तरह से हमने वागजार 11.5 लाख टन सस्ती गंदम पिछले 4 महीनों में हमने मार्केट में खुद पहुँचाई फ्लोर मिलर्स को, ताकि रोटी महंगी ना हो। 11.5 लाख टन। ये इसीलिए हुई कि एंटी होर्डिंग जब क्रैकडाउन हुआ तो फिर सबने गंदम बाहर निकाली। उनको समझ आ गई, जहाँ जहाँ पे अनडिक्लेयर गंदम थी वो इम्पाउंड हुई। हमने इम्पाउंड करके गंदम जो है वो सस्ती रेट के ऊपर हमने फ्लोर मिलर्स को दी, नोटिफाइड रेट के ऊपर दी, ताकि हमारा आटा और रोटी महंगी ना हो। और ये सब कहते थे कि पॉसिबल ही नहीं है इस दफ़ा आप रोटी रख सकें यहाँ पर और आटा आप मेनटेन कर सकें। रोटी उसी प्राइस पे ही है। हाँ जी, रोटी उसी प्राइस पे 14 रुपए की है। आटा भी नोटिफाइड रेट पे 10 किलो का थैला, 20 किलो का थैला दस्तयाब भी है, मयसर भी है। 8 करोड़ 5 लाख से जायद हमने 10 किलो और 20 किलो के आटे के थैले 4 महीने में मार्केट के अंदर पहुंचाए। 8 करोड़ 5 लाख से जायद आटे के थैले, 11.5 लाख मेट्रिक टन
گندم نوٹیفائڈ ریٹ پہ ہم نے فلور ملر کو پہنچا کے دی. پرائیویٹ سیکٹر نے کام کیا, ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا, اس کو ریگولیٹ کیا, اس کو کسی آپ کہہ سکتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ کے تابع لے کر آئے, اور ہم نے یہ انشور کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ ایک ایک دن اس کریک ڈاؤن کو جو مانیٹر کر رہی تھی وزیر اعلیٰ خود کر رہی تھی. یہ میں بتانا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام میں. A short break جی, we will be back after a short break. ویلکم بیک جی آفٹر بریک. اچھا سلما بھائی یہ بتائیے گا کہ بڑی تفصیل سے ایک تو آپ بتا رہی ہیں, میں بڑا امپریس ہوں کہ مطلب کہ آپ بلیو کریں میں جس ملک میں رہتا ہوں, یورپ میں رہتا ہوں نا, وہاں پہ بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے پرائز کا, سب اپنی اپنی پرائز پہ بیچ رہے ہیں. ہمارے گھر کے پاس جو سبزی والی دکان ہے وہ ترکی ہیں, وہ ہر روز جائیں تو ایک نیا ریٹ ہوتا ہے اور پہلے سے مہنگا ہوتا ہے, کبھی سستا نہیں ہوا خاص طور پر کرونا کے بعد. تو جو آپ بتا رہی ہیں یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے. چیلنجز کہاں کہاں ہیں, کیسے سالو کر رہی ہیں, کتنے کر چکی ہیں, اور مزید آنے والے دنوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی ایسے چیلنجز جو بڑے مشکل ہوں گے, اور اس پہ مریم نواز صاحبہ کا اگر اس پہ کوئی آپ کا ہیلپ اور ساتھ؟ جی ان کا ظاہر بات ہے, ان کا ساتھ, ہیلپ اور ان کی سپورٹ گائیڈنس بھی ہے جو سم ٹائم ہوتا ہے نا کہ ان کے پاس جانا پڑتا ہے کہ میڈم یہ نہیں حل ہو رہا. اب وہ ہماری کوشش ہوتی ہے, میں آنیسٹلی بتاؤں کہ کم سے کم جائے, کیونکہ ان کے پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں, اور انہوں نے 183 منصوبے مجھے لگا پتا جی ان کے پاس آئی تھنک ہاں جی 184 منصوبے ہیں جو 1.5 سال میں انہوں نے شروع کیے, اور ان کو عملی جامہ پہنا رہی ہیں. کچھ درمیان میں, کچھ مکمل ہو چکے ہیں, کچھ ہونے جا رہے ہیں, کچھ ایکسٹینشن میں چلے گئے ہیں. شکر الحمد للہ. شروع میں لوگ کہتے تھے کتنے منصوبوں کا آغاز کریں, بس یہ نام ہی ہوں گے, عملی طور پہ نہیں ہو سکیں گے, لیکن انہوں نے کر کے دکھا دی الحمد للہ. تو دیکھیں ان کے پاس بہت سارا کچھ کرنے کو ہے. ہمارا کام یہ کہ ہم یہ ان کے وہ جو نا فائر فائٹر وہ بنے, ہم ان کو کچھ کر کے دیں, ہم خود محنت اور جدوجہد کریں. کہیں پہ ظاہری بات ہے جہاں ان کی سپورٹ کی ضرورت ان کو بھی پتہ ہوتا ہے, وہ اپنے ایک ایک سپاہی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں جو انہوں نے اتارے ہوئے فیلڈ میں, جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہاں اب اس کو میری سپورٹ کی ضرورت ہے, وہ بلا شبہ دیتی ہیں, اور اسی طرح دیتی ہیں جس طرح سے ایک باس کو دینی چاہیے. اور وہ بلکہ اس کے اندر ہم نے ایک قدم بڑھ کے دیتی ہیں. ہم اگر ان کو کوئی کام کر کے دیتے ہیں, رزلٹ لا کے دیتے ہیں, تو وہ ہمیں پورے کھلے دل سے شاباش بھی دیتی ہیں, اس کو ایکنالج کرتی ہیں اور ہمیں سپورٹ کرتی ہیں. اور اسی طرح سے ایک جو ان کی جو وہ ایک ٹیم کی لیڈر ہیں, اور ان کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹی, اپنی ٹیم بنانا, اپنے لوگوں کو ٹرسٹ کرنا, ان کو آگے لے کر آنا, مواقع دینا, اور ساتھ ان کی غلطیوں کے اوپر نشاندہی بھی کرنا, اور ان کو مزید بہتر سے بہتر بنانا. مطلب دس از ہاؤ شیز ایک اپنا پورا بنا رہی ہیں, جو اپنی ٹیم جو اس کو انہوں نے شیپ اپ کیا یا بلڈ کیا. اور اس میں ظاہری بات ہے وہ ہمیں ایک چیز کی گنجائش نہیں دیتی, اور وہ یہ ہے کہ نالائکی کی اور کوتاہی کی, اور اس طرح کی کوتاہی کی جو جیسے ہوتا ہے نہیں مستی کر کے کر جانا, کہ ٹائم پہ اپنا کام نہ کرنا, ٹائم لائنز میٹ نہ کرنا, اس کی گنجائش نہیں دیتی. لیکن ویسے وہ ایک بہت ہمارے ساتھ ان کی سپورٹ ہوتی ہے, تو ہم یہ سب کچھ کر پاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم ان کے تک پرابلمس لے کر جائی جائیں, زیادہ تر اپنے تئیں سالو کی جائیں. اور اس کے اندر چیلنجز ہیں جی. ہمارے ہاں جو کاروبار ہے وہ ایک ابھی تک ہم ایک انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, سب مینولی ہو رہا ہے. جی ہم انفارمل اکانومی, ابھی بھی ہماری میرا خیال 67% جو ہے وہ شماریات کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. پھر اس کے اندر انفارمل سیٹ اپ بہت زیادہ ہے. ابھی بھی بہت سے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ ڈومیسٹک سطح پر جو کر رہے ہیں وہ کہیں پہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. بہت سے کاروبار جو ہیں وہ ان رجسٹرڈ بھی ہیں. پھر اس کے لیے بھی ہم نے بھی جو ای بز جو لے کر آئی ہیں وزیر اعلیٰ صاحبہ, پنجاب کے اندر تمام کاروبار چھوٹے بڑے کاروبار جو ہیں اس کے اوپر رجسٹر کیے جائیں. ہم نے ساتھ ساتھ وہ بھی کام شروع کیا. جتنے کاروبار رجسٹرڈ ہوں گے اتنا ہمیں فائدہ ہوگا پالیسی امپلیمنٹیشن میں اور انفورسمنٹ میں. اب آپ دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی جو کینو کا ایک ایشو بنا یہاں پر, کینو کی جو فصل جو ہے اس میں ہم دیکھیں کہ پچھلے سال جو تھی 9 ملین میٹرک ٹن اس کی پروڈکشن ہوئی. اس سال اس کی پروڈکشن بڑھ گئی, تقریباً 12 ملین میٹرک ٹن پروڈکشن ہوئی, 3 ملین میٹرک ٹن کا پروڈکشن میں اضافہ ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے سال 10% ہم نے ایکسپورٹ کی تھی ہماری, اور جو کہ ڈاکیومنٹڈ ایکسپورٹ ہے. کچھ اس کے علاوہ بھی ہوگی. تو اب ہوا کیا کہ اس دفعہ جب بارڈر ہمارا پاکستان افغانستان بارڈر جو اسکیلیشن کی وجہ سے بند ہوا, جو کہ سیکورٹی کنسرن کی وجہ سے ہوا, اور ہمارے ملک کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہری تحفظ اور اس کے لیے جو اینٹی ٹیررزم کو کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کو ہمیں کرنا پڑا, اور ہمیں اپنے ملک کی بقا کی جنگ کے لیے اس کو بند کرنا پڑا. اس سے کیا ہوا, اس کا امپیکٹ آیا جب کسان کے اوپر. اب وہ جو اس کے لیے ہم نے ایز گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ہم نے اس کے اوپر بر وقت ایکشن بھی لیا. ہم نے ٹریڈ اینڈ کامرس کی منسٹری کو لکھا, ان سے کمیونیکیشن کیا. ہم نے نیشنل فوڈ سیکورٹی کو لکھا, اور ہم نے لکھا کہ جی ہمیں اس کے کوئی آلٹرنیٹ روٹس تلاش کرنے پڑیں گے. ہم کسی ایک جگہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. بعض اوقات جو ہوتا ہے نا کسی پرابلم کے اندر سے آپ کو اپرچونیٹی زیادہ بڑھتی ہے. ہمیں یہ بھی ڈور ناکنگ ہوئی ہے کہ ہمیں صرف افغانستان کے بارڈر پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے پاس اور آلٹرنیٹ ہونے چاہیے, اور جگہوں پہ جانا چاہیے. آپ دیکھیں اگر سینٹرل ایشیا جاتا تھا اور رشیا جاتا ہے اس طریقے سے, ہم نے ایران کے راستے کھلوایا, بارڈر کھلوایا کہ ایران کے تھرو وہاں پہ ایکسیس ملے, جو کہ ابھی صرف ایک پوائنٹ پہ ملی
اور ہم نے اس کے تھرو جانا شروع ہوا، جس کی وجہ سے اسپیڈ کم ہو گئی، جس کے بعد سے فریٹ چارجز بڑھے، اس کی وجہ سے دقت آئی کہ ایکسپورٹر کا تھوڑا انٹرسٹ ہوا، کم ہوا. لیکن اب ہم اور ایکسپلور کریں ان کے ساتھ مل کے، ایکسپورٹر کے ساتھ مل کر ہم لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اور کون سی جگہ ہم مڈل ایسٹ میں جا سکتے ہیں، یورپ میں کیسے جا سکتے ہیں. اگر ہم سویابین لا سکتے ہیں برازیل سے تو ہم آلو کیوں نہیں بھیج سکتے برازیل میں؟ اگر ہم سویابین امریکہ سے امپورٹ کر سکتے تو آلو کیوں نہیں جا سکتا، یا کینو اور جگہوں پہ کیوں نہیں جا سکتا؟ اس سے پتہ چلا کہ بہت ساری جو چیزیں جو میں آپ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اب چیلنجز دیکھیں کیا جی اب ہمیں پتہ چلا کہ جی ہم اس کو یو اے بھی بھیج سکتے ہیں، یورپ بھی بھیج سکتے ہیں کینو، وہاں پہ مارکیٹ موجود ہے، جا سکتا ہے. کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ وہ بہت سارے اسٹینڈرڈس نہیں میٹ کر رہا ایکسپورٹ کے، انٹرنیشنل جو ہے وہ کیوں نہیں کر رہا. جب اس کو ڈگ آؤٹ کیا گیا تو کہا گیا کہ کیونکہ پہلے ایسے ہی کام چل رہا تھا، افغانستان کے تھرو رشیا چلا جاتا تھا، سینٹرل ایشیا چلا جاتا تھا، بس کام چل رہا تھا. پھر وہ کون سے لوگ ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں؟ وہ ہمارے پاس ابھی تک بہت سارے جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی رجسٹریشن ہی نہیں ہے کہیں پہ، ان کے اوپر کوئی لائسنسنگ نہیں ہے. تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل فری تھا. اب ہم نے اس کی طرف آنا شروع کیا کہ ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ کریں اور ہم ان کی کہیں نہ کہیں پہ ان کو اکٹھا کریں، ہمارے پاس ان کی رجسٹریشن ہو، ہمیں پتہ تو ہو یہ کون سا بیچ میں جو جسے کہہ سکتے ہیں مڈل مین جو ہے وہ. یہ چیلنج ہے ہمارے پاس انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہونے کی وجہ سے، یہ چیلنج ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ رجسٹرڈ نہیں ہیں، اس کے اندر نہیں ہے. پھر دیکھیں آپ بہت سارا جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہمارے پاس لوگ لے کر آتے ہیں کہ جو ایف پی آر کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے پاس پرائز کنٹرول والوں کے پاس لے آتے ہیں. ایوے کو جو اتنا ٹیکس لگا ہے یہ وچ پاؤ نا، یہ پا کے ہوں وچ ساڈا منافع بھی دیو. ایوے کو جی ہوں اگر ٹیکس بڑھا کسی چیز کے اوپر کہتے جی اے پاؤ، وہ ہمارے پاس آتے کہتے ہیں ٹیکس رکواؤ. آنیسٹلی سب سے زیادہ جو بہت زیادہ آتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی سارا ٹیکس ختم کراؤ. کوئی کہتا ہے سیلس ٹیکس میں کمی کراؤ، کوئی کہتا ہے اس کے اوپر کمی کراؤ. پھر ہمارا جیسے ہوا کہ شاپر آیا کہ ہم نے پلاسٹک یوز نہیں کرنا، اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے اور ہیلتھ اور ہائیجین کے لیے کہ جیسے 75 mm کا جو شاپر ہے وہ لے کر آئیں. اب وہ سارے کہتے ہیں کہ اس کی وہ 4 روپے کا، کوئی کہتا ہے 7 روپے کا. ابھی ادھر یہاں پیسے ہٹواؤ یا انو وچ پواؤ. تو مطلب یہ ہمیں روز کی فائر فائٹنگ ہے، روز کا ہمیں اس کے اوپر جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اب ہم ساتھ ساتھ ہی چاہتے ہیں کہ جو ماڈل بازار میں ایسی جگہوں پہ خرید و فروخت کرنے آتے ہیں، آپ دیکھیں پوری دنیا میں آپ خود باہر رہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تھیلے لٹکائے ہوتے ہیں، وہ شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی کپڑے کا بیگ بار بار یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ بہت سارے سوشل بیہیویئر جو ہے اس کے اندر چینج آنے کی ساتھ ساتھ ضرورت ہے، اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے. یہ بہت بڑے چیلنج ہے. آپ کوئی نئی چیز کرتے ہیں جو کہ بڑی اچھی بھی ہوتی ہے، جیسے اب ریڑیاں، جیسے ہم نے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کہا کہ جی یہ راستے روکتی ہیں، اور بالکل بات صحیح ہے. آپ کی ٹریفک بلاک ہوتی تھی، سڑکوں کے اوپر کھڑی جہاں دل کیا کھڑے ہوئی، روز کبھی ایم سی ایل والے ان کو بھگا رہے ہوتے تھے، کبھی ان کو کوئی پولیس والے پکڑنے آ جاتے تھے، وہ خود بھی عذاب میں تھے. آج ریڑیاں لے کے ادھر بھاگ رہے ہیں، آج ریڑیاں لے کے ادھر بھاگ رہے ہیں. اب ان کو باقاعدہ ریڈی بازار دے دیے گئے. صرف لاہور کے اندر سہولت آن دا گو بازار جو 10 قائم کر دیے گئے ہیں، ڈرائیو تھرو بازار بنائے. وہ آپ کو ویری بیوٹیفل، دیکھیں جس طرح آلریڈی آپ نے وزٹ بھی کیا کہ ڈرائیو تھرو شاپنگ ہو رہی ہے اور نوٹیفائڈ ریٹ کے اوپر ہو رہی ہے. اچھا یہ سارے وہ والے جو چیلنجز ہیں کہ ان کو اس ایمبٹ میں لے کے آنا، آرگنائز کرنا، ترتیب میں لانا. چھوٹا سا جو میں اگر ون لائنر آپ کو بتاؤں، آپ نے مجھے چیلنج پوچھے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کاروبار کرنے کے لیے ابھی تک کوئی نہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ، کوئی لاہ عمل نہیں ہے، کوئی ریگولیشن اس طرح سے نہیں ہے. پھر اگر ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، ان کی انفورسمنٹ میں بہت زیادہ کمی ہے. زبانی کلامی کام چل رہا ہے، چلو جی چھوٹو جی تسی میرے پائی جے، میں تھوڑا اتوں جانن والا وہاں، میرے کسی عزیز کے پاس چلے جائیں گے، کسی جاننے والے کے پاس، اینج نہ کرو سانو اتنے اے دے دیو تسی. ہم کہیں جی پالیسی ہے، گورنمنٹ دا فیصلہ ہے، کابینہ دا فیصلہ، کہتے چھوٹو جی اسی تھوڑے پائی بھی تھے، اسی تمہیں ووٹ بھی تے پایا سی نا. اچھا اب یہ والا جو بیہیویئر ہے اس کو آرگنائز، اس کی یہ چیلنج ہے، بہت یہ چیلنج ہے. اس کام کے اندر یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ڈیلی ہمارے پاس جو ہے نا وہ 20-25 لوگ صرف یہ آتے ہیں کہ ویکھو سی تھوڑا نلکی کیتا سی تو ووٹ پایا. ویسے تسی کہندے ہو کہ تو اپنا اینٹی انکروچمنٹ اپنی تھڑی توڑو، تسی کہندے ہو کہ اپنے کاروبار نو رجسٹر کراؤ، تسی کہندے ہو. اب پوچھا جائے کہ کاروبار رجسٹر کرانا اور ووٹ ڈالنا، مطلب آپ نے ووٹ اس لیے ڈالا نا، اور ویسے بھی ووٹ اس لیے ڈالا کہ ملک ترقی کرے، ملک آگے جائے اس ملک کے اندر. اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر بہت سے تاجر آ کے یہ بھی کہتے ہیں، میں نے خود اچھا لگا مجھے، انہوں نے کہا سانو تو پیڑ ہوئی ہے پر ایک نا صوبہ سنور گیا. یہ ان کے الفاظ ہیں کہ سانو پیڑ ضرور ہوئی ہے جنہ دی تھڑیاں ٹوٹیاں نے، پر صوبہ سیدھا ہو گیا. ایک طرح جاؤ بازار چ مزہ آتا ہے، لگتا ہے کہ جی میں باہر دے ملک دے بازار ہے. پھر ہم ان کو بہت ساری چیزیں ہم ڈسکشن سے بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ باہر کے ملکوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں آرگنائزڈ ہیں، پیرامیٹرز بنے ہوئے ہیں. آپ وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ گاڑی کہیں بھی پارک کر کے چلے جائیں، آپ وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ لائن توڑ دیں، آپ وہاں پہ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کی حدود ہے، اس کے بعد آپ 4-15 فٹ کی تھڑی بنا لو، باہر کرسیاں رکھ لو اور ادھی سڑک بلاک کر لو. وہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی سڑک پہ آپ ریڑی لگا سکیں. وہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، سڑک پہ آپ گاڑی چلا رہے ہو. وہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا اور آپ اس کو موٹر سائیکل کو چلا رہے ہیں وہاں. اور ہم سبھی لوگ جب وہاں جاتے ہیں
سب کچھ ہمیں اچھا لگتا ہے اور انہی ملکوں میں ہم جا کے رہنا چاہتے ہیں, ان کو اسپائر کرتے ہیں, انویژن کرتے ہیں, ادھر کے ویزے لینا چاہتے ہیں, وہاں پہنچنا چاہتے ہیں. جب وہی چیزیں ہم کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں کریں تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ویکو اسی تو ووٹ پایا سی, تسی سانو کہندے جی یہ کام کرو. تو بیسیکلی یہ ایک سوشل بیہیویئر ہے جس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ چینج لانے کی ضرورت ہے. یہی وہ پولیٹیکل نیریٹو ہے جو پرابلی ہمارا اگلا اسٹیپ ہوگا اور اگلا چیلنج ہوگا. اس کی طرف بھی انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے, لیکن اس کام کے اندر مسلسل چیلنج ہے. میں بالکل یہ کہنا چاہوں گی بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور ان چیلنجز کو ہم ایک ایک کر کے فیس بھی کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم نمٹ بھی رہے ہیں. پھر اس میں جیسے مل آنرز ہیں بڑے بڑے, جیسے میں کہا جاتا ہے آپ بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالتے. شوگر کے بارے میں کہا جاتا ہے, چینی کے بارے میں, خاص طور پہ آٹے کے بارے میں, گھی کے بارے میں. ایسا نہیں ہے, ہم ان کے ساتھ ان کو بھی ہم اسی طرح سے انگیج کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی گاہے بگاہے ہماری اس طرح سے فورمز ہوتے ہیں. ہم ان کے ساتھ بھی بہت ساری پالیسیز کے لیول کے اوپر بہت ساری چیزیں ہم اپنی منواتے بھی ہیں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. اسی طرح ریٹیلر کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اپنی باتیں منواتے ہیں. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جس کے اندر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بیکورڈ ٹریسیبلٹی, بیکورڈ اس کو جو ہے نا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جتنا جتنا آپ اس میں بیکورڈ جائیں گے آپ کو اس کے اندر چیلنجز اتنے وسیع اتنے بڑے ہوتے چلے جائیں گے. تو ہم ان سے نمٹنے کی کوشش کریں اور یہ جدوجہد مسلسل ہے. ابھی تک ہم سب کچھ نہیں کر پائے, ابھی تک ہم نے آغاز کیا ہے, ڈائریکشن کا تعین کیا ہے, بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے. نیشنل بلڈ میں یہ مسائل ہوتے ہیں. میں نے ایکچولی آخری میرے دعا سوال تھے بٹ ایک کچھ ویڈیوز میرے ذہن میں آ گئی جو آپ کی اکثر چلتی ہیں. یہ جو ناقص کھانے والوں کے پاس آپ پہنچتے ہیں یا ناقص کھانے والے جو ہوٹلوں کے بیک اینڈ سامنے تو صاف لیکن پیچھے جو ہو رہا ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے, کس قسم کے مسائل ہیں؟ یہ جی بہت زیادہ مسائل یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا فوڈ اتھارٹی کا ڈومین ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم نے کوالٹی ایشور کرنی ہوتی ہے اور اسٹینڈرڈس مینٹین کرنے ہوتے ہیں. اس میں ہم لائسنس کرتے ہیں, لیبلنگ کرتے ہیں, وہ سب ہمارے پاس ہوتا ہے. جب ہم جا کے ان کے کچن چیک کرتے ہیں, آپ یقین کریں اتنے اچھے اچھے ریسٹورینٹس اور اتنا کمانے والے ریسٹورینٹس اور بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں جہاں پہ فوڈ کے ہیں, لیکن پیچھے گند پڑا ہو. افسوس ہوتا ہے دیکھ کے, چوہے نکل آتے ہیں, جو ریڈ ڈراپنگ دیکھے آپ, جی پکڑے دیکھے, سارا کچھ دیکھا, ریڈ ڈراپنگز ہوتی ہیں, کاکروچ پکڑے ہم نے جا کے. آئل ہمارے پاس ٹیسٹر ہوتا ہے کہ آپ کے آئل کو اس لیول سے اوپر نہیں ری بوائل نہیں کر سکتے, ری یوز نہیں کر سکتے. اس کی وائلیشن اتنی زیادہ دیکھی جاتی ہے اور کیونکہ وہ ایک سطح سے اوپر جا کے وہ آئل کینسرس ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں جی ایکسپائر چیزیں ہوں گی, فریز کی ہوں گی, گوشت ہوگا, میٹ ہوگا, مٹن ہوگا, چکن ہوگا, فروزن فوڈ ہوگی. مطلب پھر وہ ایکسپائری کی ڈیٹس چینج کر لیتے ہیں. انہوں نے مشینیں اب یہ بھی رکھی ہوئی ہیں کہ ایکسپائری نویں لا لو. اب ان کو پکڑنا, ان کو بھی ہم نے جا کے پیچھے, اور پھر ٹریسیبلٹی نہیں ہوگی چیزوں کی. پیکنگ کر رہے ہیں کھانے پینے والی چیزوں کی, وہیں گند ہے, وہیں پہ جوتے ہیں, وہیں پہ لوگ رہ رہے ہیں, وہیں پہ سگریٹ پی رہے ہیں, وہیں پہ ان کا عملہ سو رہا ہے, وہیں پہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں. اس طرح کی بہت سے بیک اینڈ ہمیں ملتے ہیں. اس کے اوپر یہ ہوا کہ ہم نے بالکل جا کے کیا, ہم نے ایکشن لیا. اس پہ ہوتا ہے کیا, جب اب یہ کوالٹی والی سائڈ پہ جب ہم آتے ہیں, اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اس کو ہم کسی کو پکڑتے ہیں ایڈلٹریشن پہ یا کوالٹی اور ہائیجین پہ, وہ 2 گھنٹے میں جا کے اس کی بیل ہو جاتی ہے عدالت سے. اس کے اوپر ہم ایف آئی آر بھی کر دیں 2 گھنٹے میں اس کی بیل ہو جاتی ہے. اس کے اوپر ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو جب یہ بتایا تو انہوں نے, جب ہم نے سولوشن کے طور پہ ڈسکشن ہوئی, انہوں نے پھر اس کے اوپر ہم نان بیلیبل افینسز کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم اس پہ کافی قریب پہنچ چکے ہیں. ہم نے تقریباً 80% کام کر لیا ہوا ہے کہ ایڈلٹریشن کو نان بیلیبل افینس بنایا جائے, اس کے اوپر سزا سخت دی جائے, پھر اس کا جرمانہ بڑھایا جائے. ابھی ہم میکسیمم 1 لاکھ روپے جرمانہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں بڑا پلانٹ ہے جو, تو اس کو 1 لاکھ روپے کیا ہے, اس کی جوں بھی نہیں رینگتی. اب وہ اگر وہ ڈرنکس بنا رہا ہے بچوں کے اور وہ کاپی کر کے اب نیس بیٹا کو وہ نیس وی کی جگہ بی لکھ دے گا, نیس بیٹا کر دے گا اور کچھ بھی ڈالتا رہے گا. ہم نے پلپ پکڑے جا کے ایکسپائرڈ, اور 1000 لیٹر پلپ جا کے ہم گراتے ہیں. ہم نے 20 لاکھ لیٹر سے زائد دودھ پچھلے 4 مہینوں میں ہم نے گرایا ہے, جو پکڑا جا کے ہم نے ایڈلٹریٹڈ دودھ. وہ سرف اندر ڈالا ہوتا ہے, وہ اندر گھی ڈال یوز ویجیٹیبل آئل ڈال دیتے ہیں, اندر پتہ نہیں وہ اسٹارچ ڈالتے ہیں, اور اس سے وہ دودھ بناتے ہیں. دہی بنتا ہے اسٹارچ کے ساتھ, بہت ساری. پھر کسی جس مٹیریل کی ٹریسیبلٹی لی ہے, اسمگلنگ کا مال آ رہا ہے, وہ یوز کر رہے ہیں, کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے, ایکسپائر ہے نہیں ایکسپائر ہے, پاؤڈر کہاں سے آ رہا ہے. اس طرح کی چیزیں بہت سارے میں ملتی ہیں جو کہ بڑی افسوسناک ہیں. اور اس کے اوپر ہم اس کا جرمانہ بھی بڑھا رہے ہیں, سخت جرمانہ کر رہے ہیں تاکہ پتہ چلے سزاؤں کا تعین جو ہے, اور سزاؤں کا آگے سزائیں. تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو بھی میک شور بھی کریں گے, ویل میک ایگزامپلس, تاکہ وہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو فضا کھلی ہو, ان کے لیے تو یہ صوبہ جو ہے بہترین جگہ ہو. لیکن جو ہماری نسلوں کے ساتھ جو زہر کھلانا چاہتے ہیں, کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ جو ہے جرم ہے, اٹس اے کرائم, اٹس اے offense, کرمنل offense. اور یہ جرم بھی ہے اور بد اخلاقی کی انتہا بھی ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ کر رہے ہیں, آپ کھانے پینے والی چیزوں میں ہمارے بچے, ہم خود کھاتے, اور اس کا برڈن کہاں جاتا ہے, ہمارے ہیلتھ
پہ جاتا ہے, ہمارے ہسپتالوں پہ جاتا ہے, ہماری ادویات کے اوپر جاتا ہے. پاکستان از ون آف دی لیڈنگ کنٹریز جو ڈائبیٹک دوائیاں کھاتے ہیں, بلین آف ڈالرز کی ہم دوائیاں کھا جاتے ہیں ڈائبیٹک جو ہے شوگر کی. آج ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, شوگر ہر گھر کے اندر پہنچی ہوئی ہے, اور اس کے پیچھے بہت بڑا محرک ہے کہ ان سیف فوڈ ہے, ان ہیلتھی ہائیجین, پور ہائیجین اس کی وجہ ہے. ڈھابے ہیں, چھوٹی جگہیں ہیں. اب ہم نے صرف لاہور کے اندر 28 مارکیٹس کے اندر ڈھابوں کو, چھوٹی مارکیٹس کو, تمام جو فوڈ ہینڈلرز ہیں ان کی ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, اسکریننگ کی ہے میڈیکل, ان کی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں. ان کو ہم نے سیفٹی کٹس بنائی ہیں, ان کو ٹوپی پہننا, دستانے پہننا, ایپرن پہننا یہ ضروری ہے, اور ان کے ہم نے پورے لکھ کے لگائے ہیں ان کی دکانوں پہ کہ یہ کوڈ آپ نے صفائی کی چیزیں کرنی ہیں. پھر جو پیکنگ مٹیریل یوز کرتے ہیں, ڈبے جس میں فوڈ ڈال کے دیتے ہیں, وہ کنٹینر جو ہوتے ہیں نا وہ فار فوڈ سیف ہونے چاہیے, جو پلاسٹک کے یا جو فائبر کے. اب فائبر کو ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے, اور جو پلاسٹک بھی یوز کریں تو وہ فٹ فار فوڈ کنزمپشن ہونے چاہیے, آپ صرف وہ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ رکھیں گے تو پھر آپ کو جہاں آپ پکڑیں گے آپ کے ساتھ یہی ہوگا پھر آپ, اور اس پہ کوئی رعایت نہیں ہے. ہمیں وزیر اعلیٰ کی طرف سے زیرو ٹالرنس ہے اس کے اوپر کہ جو کھانے پینے والی چیزیں ہیں, چاہے وہ پرائس ہو, چاہے کوالٹی ہو, چاہے اڈلٹریشن ہو, اور چاہے وہ آپ نے ایکسپائری چینج کی ہے, اس کے اوپر ہماری آپ سے معذرت ہے. آپ جب جہاں پکڑے جائیں گے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. میرا آخری سیگمنٹ ہے لیکن ہم ایک شارٹ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو شارٹ بریک کے بعد حاضر ہیں. اچھا چلے, یہ تو ہوگی آپ کی منسٹری کے حوالے میں. آپ نے شروع میں مریم نواز صاحبہ کے بہت سارے کام جو وہ بھی ہمیں گنوائے. مجھے ذرا ایک چیز جو میں آپ سے ڈسکس کروں گا, 31 جنوری کو پاکستان کی تاریخ کا پہلا سرکاری کینسر ہاسپٹل ریسرچ, نواز شریف کینسر ہاسپٹل ریسرچ, اس کا افتتاح نظر. ایک تو یہ سوا سال میں بنا ہے جو کہ آرٹ ہے, میں نے خود اس کا وزٹ کیا, اس پہ ڈاکومنٹری بنائی ہے جو کہ انبلیویبل ہے. دنیا کے شاید کسی ملک میں یہ مثال نہیں ہوگی. اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پہ لوگوں کا علاج فری ہوگا ایک سرکاری ہسپتال کی طرح, یا کچھ اور ڈاکومنٹیشن چاہیے ہوگی داخل ہونے سے پہلے بھی؟ جی, سب سے پہلے آئی تھنک شکر الحمدللہ کہ ہماری, میں ہمیشہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو وزیر اعلیٰ ہے نا, شی میکس اس پراؤڈ ایوری ڈے. تو ان کی جو کام ہے, ان کا جو ویژن ہے, پھر ان کی ریزالو ہے, ان کی ول ہے, پھر ان کے پاس ایک جو پلاننگ ہے اور کتنی جامع ہے. تو جو ہیلتھ ہے اور جو ادویات ہیں اور یہ جو میڈیکل فیسلٹی ہے, یہ ان کی ون آف دی ٹاپ پریورٹیز ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو کینسر ہاسپٹل, سرکاری پہلا کینسر ہاسپٹل جو بنایا ہے, اور جو تقریباً 333 کنال کے رقبہ پہ بنایا ہے, 72 ارب روپے کی لاگت سے یہ ہاسپٹل بن رہا ہے. 915 بیڈ کا یہ ہاسپٹل ہے. 21 جو ہے اس میں اسپیشل جو ہے نا وہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں کینسر کے حوالے سے. یہاں پہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کی سہولت بھی جو ہے فری دی جا رہی ہے, اور یہاں پہ علاج کرنے جو ہے, علاج سرکاری سطح پر جو ہے فری بھی دیا جائے گا, اور کینسر کے ادویات بھی فری دی جائیں گی. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے کوئی جو پاکستان کے اندر تقریباً سالانہ کو 2.25 لاکھ لوگ جو ہیں وہ کینسر کے جو جن کی جو تشخیص ہوتی ہے, اور وہ لوگ ہیں جن کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتا, اور جو لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے, 4th اسٹیج ہوتا ہے, یا جن کو ادویات نہیں ملتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, اور بڑا مہنگا علاج ہے اس کا. اور یہ اس میں ہاسپک فیسلٹی بھی ہے کہ جو اگر 3rd اسٹیج 4th اسٹیج جو ہمارے ہیں جو پیشنٹس ہیں کینسر کے, ان کو بھی یہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا, ٹریٹ کیا جائے گا. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں پہ پورا ایک ریسرچ سینٹر ہے, بیکاز اس کے اوپر مسلسل جو ہے آن گوئنگ ہے یہ, اور اس کے اوپر جو بہترین ڈاکٹرز ہیں دنیا بھر سے, بہترین جو ریسرچ اور پھر جدید ترین آلات کے ساتھ اس کو آراستہ کیا گیا ہے. جو چائنا سے بھی جب ہماری وزیر اللہ گئی تھی تو کینسر فری جو مشین ہے جو ود ان 60 منٹ کی جو ہے نان سرجیکل جو ہے وہ یا نان انویسو سرجری کے تھرو جو ہے اس کو وہ ٹریٹ کرتی ہے کینسر کو, وہ بھی متعارف کرائی گئی مشینری. جدید ترین تقاضوں پر بنایا گیا, جہاں پہ عالمی تقاضوں پہ بنایا گیا یہ ہسپتال ہے, جو آپ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جیسے ہوتا نہیں 1.25 سال جنہوں نے کام کیا, لٹرلی اٹس نو ٹائم. اور لٹرلی جو بینچ مارک سیٹ کیا انہوں نے ڈلیور کرنے کا, اپنی عوام سے کیے گئے وعدے کا, جو ان کا منصب تھا, جو ان کا منشور تھا, جو وہ اوتھ لے کر آئی تھی, جس وعدے کو اور جس یقین دہانی پہ انہوں نے ایک اپنا اوتھ لیا تھا, جس طرح سے اپنے وہ اوتھ کی پاسداری کر رہی ہیں, جس طرح سے وہ اپنے منصب کو نبھا رہی ہیں, یہ اپنی تائیں ایک مثال ہے. اور یہ جو اور اس کے پیچھے جو ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کا بہت بڑا ویژن ہے, جو کینسر ہاسپٹل کی جو ہے ان کی ایک وہ ان سے جیسے اپنی گائیڈنس لیتی ہیں, اور ان کے ویژن کے مطابق جس طرح سے وہ چیزیں آگے لے کر چل رہی ہیں, یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. اور اس کا جو عملی جامہ جو اس کو پہنا رہی ہیں, وہ اس کا فائدہ صرف پنجاب میں رہنے والوں کو نہیں ہوگا, پاکستان میں رہنے والوں کو ہوگا.
یہ تمام پاکستانیوں کے لیے. آج اب دیکھیں اکراس پروونسز جو ہیں لوگ پنجاب میں آتے ہیں علاج کرانے کے لیے, چاہے بچوں کا علاج ہو, آپ بچوں کی ہارٹ سرجری ہو, اس کے لیے لوگ آتے ہیں دوسرے صوبوں سے آتے ہیں علاج کرانے کے لیے. اور بچوں کی ہارٹ سرجری یہاں پہ جس طرح سے اس پہ کام ہوا ہے اور جس طرح سے اس کو بنایا گیا. پھر آپ دیکھیں اسٹروک مینجمنٹ کا, ابھی 1 سال کے اندر 700 سے زائد اسٹروک مینجمنٹ کے مریض جو ہیں ان کو بر وقت دوائی دے کے بچایا گیا, علاج کر کے. فالج کے جو مریض ہیں جن کو کسی بھی معذوری سے بچایا گیا, اور یہ 14 جو ہے نا اسٹروک مینجمنٹ سینٹرز جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں پنجاب کے اندر. پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری وہ چیزیں جو ہے یہ ان کا ایک ویژن ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے. پھر اس کے اندر پوری کوآرڈینیشن ہے, چاہے فری ادویات ہوں, کلینک آن ویل ہوں, فیلڈ ہاسپٹل ہوں, کینسر ہاسپٹل ہوں, کارڈک فیسلٹی ہو ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ, پھر کارڈیالوجی ہاسپٹل ہو جو سرگودا میں جو زیر تعمیر ہے اسی اسپیڈ کے ساتھ. یہ ساری آپ کو ایک پورا میپ نظر آتا ہے, پورا ویژن نظر آتا ہے کہ وہ کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہو رہا ہے, کس طرح سے لوگوں کو ٹرانسفر ہو رہا ہے, کس طرح سے یہ ساری طبی سہولیات جو ہیں یہ لوگوں کو ان کی دہلیز پر مل رہے ہیں. ہر پاکستانی کے لیے اوپن ہے, یہ صرف پنجاب کے لیے نہیں, یہ پاکستان کے لیے میں کہتی ہوں ایک تحفہ بھی ہے, ایک خدمت بھی ہے جو وزیر اعلیٰ نے کر دی, اور ایک انتھک محنت ان کی ہے. جو یہ اتنا بڑا کام ہے کہ جس کو جتنا بھی سراہا جائے وہ کام ہے. اور ناٹ ایز ان کہ میں ان کی ٹیم ممبر ہوں, میں ایز پاکستانی بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں, میں بطور پاکستانی شہری بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور یہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے گھر میں کینسر کے پیشنٹ ایک بھی کو پیشنٹ ہو, اور جس طرح سے وہ اس پیشنٹ سے پوچھیں جس طرح یہ پوری زندگی بدل دینے والی بیماری ہے, اور جس طرح سے وہ اس کو سفر کرتے ہیں, جس طرح سے وہ اس میں سے گزرتے ہیں, اور یہ سال ہر سال کی جو تکلیف ہے اور جو اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں, یہ ان سے پوچھیں کہ یہ ان کے لیے کیا ہے. تو یہ ان کے لیے ایک زندگیاں بدل دینے والا ایک ہاسپٹل, یہ صرف ہاسپٹل نہیں ہے, یہ بہت سارے جو ہمارے شہری ہیں, ہمارے جو پاکستانی ہیں, ان کی زندگیاں بدل دینے والی ٹرانسفارمیشن آف لائف ہے, ہوپ ہے اس کے اندر. اور بر وقت علاج ہے, بر وقت تشخیص ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے سر پہ کوئی ہے, کوئی اسٹیٹ ہے, کوئی گورنمنٹ ہے, کوئی آپ کی سرپرستی کرنے والا ہے. تو یہی وہ منصب اور یہی وہ عہدہ اور یہی وہ اوتھ لے کر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آئی تھی, یہی وہ وعدہ ہے جس کی وہ تکمیل کر رہی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی. ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور ہماری کنٹریبیوشن بھی ان کے ساتھ. میں کوئی شک نہیں, میں نے کل میں ایک پوڈ کاسٹ کر رہے تھے, بتا رہے تھے بلال اکبر صاحب کہ اگر یہاں پہ کوئی علاج کروانے آیا ہے, وہ گھوٹکی کا ہے یا وہ 4 سدے کا ہے, تو علاج کرا کے چلا گیا, جو اس کی میڈیسن ہے اس کو صوبے میں پہنچائی جا رہی ہے. اس سے خوبصورت بات اور کیا ہو سکتی ہے. آخری سوال, ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ جس پارٹی کے پاس بیانیہ نہیں ہے, جیسے کہ ووٹ کو عزت دو بیانیہ تھا, روٹی کپڑا مکان ایک بیانیہ تھا, اور قیدی 804 نقدہ کوکا, یہ تمام بیانیے تھے. تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ خدمت جو آپ لوگ کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, کسی بیانیے کی ضرورت نہیں ہے, یا پھر یہی بیانیہ ہے جس کو لے کے آپ لوگ چل رہے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ کہ سیاسی بیانیہ بہت اہم ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور سیاسی پارٹیاں اپنا بیانیہ رکھتی ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ بیانیہ ہے کیا, اور اس بیانیے کے کوئی پھر آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے نا, ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے جب آپ کو حکومت ملتی ہے. اب اگر کسی کا بیانیہ یہ ہو کہ جلاؤ گھراؤ کر دو اور مار کٹائی کر دو, سول نافرمانی کرو, بل جلا دو, یا کسی کا 804 ہو, یا آپ نے جو مینشن کیا نقطہ کوکا, یہ بیانیہ ہوگا, تو پھر آپ نے اس کی پرفارمنس بھی دیکھ لی تھی نا. جب حکومت آئی تو کیا ہوا, حکومت آئی تو آپ نے وہ 50 لاکھ نوکریاں, وہ 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, اور پتہ نہیں 350 ڈیم بننے تھے, اس ملک کی گرین پاسپورٹ کو وہ جو پہچان دلانی تھی, وہ کیا ہوا کہ گرین پاسپورٹ پوری دنیا میں تنہا ہو کے رہ گیا, کیونکہ پیچھے جو بیانیہ تھا وہ یہ تھا, جس بیانیے کے سر چڑھ کر وہ آئے تھے. آج پھر اس بیانیے کی یہ ٹرانسلیشن آج آپ کو مل رہی ہے نا, کہ آج جب اس پارٹی کے لوگ آج جب گفتگو کرے تو لگتا ہے کہ وہ انڈیا کے اسپوکس پرسن ہے. جی, لٹرلی پوسٹ وار آپ دیکھیں آج کل ان کا بیانیہ آپ سنیں, وہ تو لگتا ہے کہ وہ انڈین اسپوکس پرسن ہے, اور بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ بندہ ان کو کس طرح سے کہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. کیا وہ سیاسی بیانیہ تھا یا انتشاری بیانیہ تھا, یہ جاننا ہوگا ہمیں. کیا وہ بیانیہ اس ملک کی بہتری کے لیے تھا, کیا وہ تعمیری بیانیہ تھا, یا وہ ایک تباہی کا بیانیہ تھا, کیا وہ فائر فائٹنگ کا بیانیہ تھا, یا وہ آگ لگانے کا بیانیہ تھا. تو اگر بیانیہ آپ کا یہ ہو کہ جی میں آؤں گا تو آگ لگا دوں گا, میں آؤں گا تو چڑھائی کر دوں گا, میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا, اور پھر آپ آئیں اور وہ سارا کچھ کریں, اور آپ اس ملک کو 10 سال نہیں 50 سال یا 60 سال پیچھے لے جائیں. آپ کو بیانیے کا جو فرق لوگ کہتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ ہمارا بیانیہ کیا تھا, ہم نے جو منشور دیا, جو ہم نے بیانیہ دیا, ہم نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ضرور دیا, اور ہم نے پھر ساتھ کہا کہ اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی ڈگر پہ بھی ڈالو, اس ملک کو ایک اکنامک جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی بھی دو, آپ GDP کی گروتھ دو, یہاں پہ آپ لوگوں کو کاروبار بھی دو, یہاں پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو سنوارو بھی.
ہمارا بیانیہ یہ تعمیری بیانیہ ہے, اس ملک کو آگے لے جانے کا بیانیہ ہے. اب آپ دیکھیں, آپ ایک اسٹاک ایکسچینج اٹھا کے دیکھیں, وہ کہاں سے کہاں گیا. اب یہاں پہ اکنامک زون بن رہے ہیں, یہاں پہ دوبارہ جو ہے چائنا کے ساتھ ہمارے روابط جیسے ہوئے, سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہوئے, سعودی عرب کے ساتھ ہوئے, UAE کے ساتھ ہوئے, قطر کے ساتھ ہوئے, امریکہ کے ساتھ دیکھ لیں. آج آپ اس کو آئسولیٹڈ ملک جو کہا جاتا تھا, آج اس کو کہا جاتا ہے کہ فوکس ہے, ریجنل فوکس بھی یہ ملک ہے آج, گلوبل فوکس یہ ملک ہے آج. تو آپ دیکھیں کہ بیانیے کی ٹرانسلیشن پھر ہم نے وہی کرنی ہے نا. تو دیکھیں اگر ہمارا بیانیہ یہ کہ تعمیر لاؤ, ترقی لاؤ, معاشی خوشحالی لاؤ, مہنگائی کم کرو, اور یہاں پہ ترقی کے فٹ پرنٹس جو ہے نا وہ چھوڑو. یہاں پہ دیکھیں 2.25 لاکھ کینسر کے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے کینسر ہاسپٹل چاہیے. ویسے آپ خالی بیانیے سے ہوتا ہے بھائی. مطلب اگر ہم صرف کہتے تھے کہ کینسر کا علاج کرو اور آ کے ہم کہتے کہ چلو ادھر آپ ڈی سی لگانے کی ڈی پی او لگانے کی آپ قیمت لگا دو, نہیں کینسر کا ہاسپٹل کا ہم اعلان کر کے آتے اور حرکتیں یہ ہوتی. کیا آج یہ ہاسپٹل 1.25 سال میں بنتا؟ بالکل نہیں بنتا نا. اب دیکھیں آپ, پھر ہمارا بیانیہ یہ تھا نا, ہمارا ملک کی تعمیر کا بیانیہ تھا, ہمارا ملک کی ترقی کا بیانیہ تھا, ہمارا معاشی خوشحالی کا بیانیہ تھا, ہم لوگوں کی, عام شہریوں کی کے اندر جو ہے نا جمہوری اقدار کا بیانیہ تھا. جمہوری اقدار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈنڈے مارنے آتے ہوں, پیٹرول بم پھاڑنے آتے ہوں تو جمہوریت ہے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. آپ کو اپنی پولیس کے اہلکاروں کے اوپر آپ کو سر پھاڑنے آتے ہوں, وہ ہوتی ہے جمہوریت. وہ ہے کہ یہ اس ملک کی قوم زندہ ہے, یہ ہوتی ہے زندہ قوم. آپ چڑھ دوڑیں اسٹیٹ کے اوپر, آپ چڑھ دوڑیں شہیدوں کے مجسموں کے اوپر, یہ ہوتی ہے کسی زندہ قوم کی نشانی, کسی ملک کے اندر کسی جرت کی علامت. آپ 9 مئی آپ مثال بنانا چاہتے ہیں, یہ ہوتی ہے. یا آپ کہیں کہ جی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو اور آپ کہیں کہ یہ تو شوبدہ بازی ہے, یہ تو پری پلانڈ ہے. یہ ہوتی ہے آپ کی ملک کی نوجوانوں کی جو ہے ہونی چاہیے, اس ملک کی جو ہوتی ہے خدمت یا بیانیہ, یہ ہونا چاہیے. آپ کو آپ کی گفتگو سن کے آپ کسی انٹرنیشنل چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے ملک کی وہ آپ جو ہے نا وہ ڈیفیم کریں اور اس کے اندر سے آپ نکتہ چینیاں نکالیں. دیکھیں گھر کے اندر ہمارے مسائل ہو سکتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, جھگڑا کر سکتے ہیں, لیکن گھر سے باہر ہم ایز پاکستانی ہیں. پھر دیکھیں بیانیہ کیا بنانا ہے, سوچ کیا دینی ہے, یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا. تو جب ہم تعمیری بیانیہ دے کر آئے تھے, تعمیری سوچ دے کر آئے تھے, اور ہم اس بات پہ کھڑے ہیں کہ ہم ایک الیکٹورل پاور کے طور پہ سامنے آئے, ہم نے حکومت بنائی, تو پھر ہم نے اپنا بیانیہ ٹرانسلیٹ کیا. بھائی انہوں کا بیانیہ ہی ایسی, آؤ لوٹ مار کرو, آؤ تسی اگ لاؤ, آؤ سارا کچھ جلا دو, آؤ گولیاں چلاؤ, آؤ جو ہے جان کی قیمت کوئی نہیں ہے, آؤ انتشار پھیلاؤ, آؤ آ کے آپ حملہ کر دو, کبھی گورنمنٹ ہاؤس کے اوپر, کبھی PTV کے اوپر, کبھی آپ پارلیمنٹ کے اوپر, آپ سے حملہ آور ہو جاؤ. ان کا بیانیہ یہی تھا, سول نافرمانی کرو, بل جلا دو, ٹول پلازے جلا دو, جیلیں کھول کے باہر لائیں گے. ان کا یہی, وہ کبھی بھی نہیں کہتے پروسیس میں جا کے باہر آؤ, وہ کبھی بھی نہیں کہتے عدالتوں کو فیس کرو. یہ جو ساروں کے حساب مانگتے تھے, یہ اپنے حساب دے دیں عدالتوں میں. مطلب بات یہ کہ آپ کو حساب مانگنا تو اتنا آتا ہے, آپ نے تحریک انصاف تو اتنی لگائی ہوئی تھی, اور وہ طریقے انتشار آپ نے, تو آپ کو حساب دینا نہیں آتا. جب آپ کسی سے حساب مانگتے پھر حساب دینا بھی ہوتا ہے, تو آپ دیں حساب. آپ کو یہ لوگ کہتے تھے کہ ٹائم نہیں ملا, 3.5 سال خان صاحب کو ملے, ٹائم نہیں ملا. تو دیکھیں صرف 2 سال ہوئے مریم نواز شریف کی حکومت آئے ہوئے, یہ ہوتا ہے ٹائم. 2 سال کیا ٹائم ہوتا ہے. 184 منصوبے, ہم آپ کو اپنے پورے منصوبے نہیں, آپ مجھ سے پورا پوڈ کاسٹ کر لیں, میں 40 منٹ میں آپ کو سارے منصوبے نہیں گنوا سکوں گی, صرف 2 سال کے اندر اندر. اور 3.5 سال ٹائم پورا نہیں تھا. جب پوچھو آپ نے کچھ کیا ملک کے لیے, آپ نے کیا صحت میں کیا کیا, آپ نے تعلیم میں کیا کیا. ان کی چھوڑا ہوا جو پنجاب یہ ہمیں دے کر گئے تھے, اس میں تعلیم کے بجٹ کے اندر 3 گنا اضافہ ہوا ہے, اس میں زراعت کے بجٹ کے اندر 100 گنا اضافہ ہوا ہے. 100 گنا اضافہ ہوا, ٹھیک ہے جی. ادھر آپ دیکھیں کیونکہ ڈائریکشن یہ تھی نا, ادھر پنجاب کا 635 ارب کا بجٹ تھا, یہ 228 ارب پہ لے گئے. آج پنجاب کے اندر تاریخی بجٹ جو ہے وہ جو اب دیکھیں 1250 ارب سے اوپر کا بجٹ ہے, ترقیاتی بجٹ جو ہے, اور پچھلے سال 850 ارب کا تھا. آپ دیکھیں کہ کسی کی ڈگر کیا ہے. تو اب جب ہم, یہ ہماری ٹرانسلیشن ہے ہمارے مینیفیسٹو کی. ہمیں پچھلے دنوں مجھے کوئی شخص بیٹھے ہوئے تھے آپ کی طرح بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھی تھوڑا منشور چک کے وہنے نا, جرنلسٹ کہہ رہا تھا مجھے, سانو سمجھ نہیں آتی تمہیں پڑھیے کتوں, اسی منشور جتنے وعدہ کیتا سی بی نے, مریم نواز شریف نے اپنا منشور دا ہر وعدہ پورا کر رہی ہے. سانو اسی تھوڑا منشور وہدے رہنے ہیں کہ کتوں پڑھیے جا کے. تو بات یہ ہے کہ جو جس منشور پہ ہم آئے, جس وعدے پہ وہ آئیں, جو انہوں نے اپنا منصب کا اوتھ, جو وہ جس طرح سے اپنے اوتھ کی پاسداری کر رہی ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے اپنی سیاست کو آگے لے کر چلی ہیں وہ. اور دیکھیں ان کا سیاسی لیڈرشپ کا کیا مقصد تھا,
गुड गवर्नेंस था अल्टीमेटली। ट्रांसलेट कहाँ करना था, यही करना था ना हुकूमत बना के, लोगों की सहूलत के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए, लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लाने के लिए। तो उसके बाद जब हम टुवर्ड्स हम जाएंगे, इलेक्शन भी जाएंगे, हमारे सियासी नैरेटिव भी होगा, हमारा सियासी बयानिया अभी भी है, तब भी होगा। और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि हमें पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, हमें पाकिस्तान को इस काबिल बनाना है कि उसकी कोई दुनिया में शनाख्त हो, रीजन में पहचान हो, और हम एक मजबूत और खुशहाल तरक्की करता हुआ पाकिस्तान जो है वो उसको इस डगर पे चढ़ाएं। हमारा कल भी था बयानिया, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। आइंदा भी यही बयानिया रहेगा। इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, ये वजारत मिलने के बाद मरियम नवाज साहबा जो को आप उनकी एक मुतहर्रिक वज़ीर हैं, और जितना आप काम कर रही हैं, जितना आप टाइम दे रही हैं, घर वाले खुश ने वजारत बन वज़ीर बनन तो बाद लामा तो नहीं देंदा कोई, लामे तो नहीं देंदे घर वाले। लामा जी ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ। नहीं जी बिल्कुल, वो डेफिनेटली टाइम ना दे पाना एक बहुत बड़ा इशू है। फिर उनके बहुत छोटी छोटी तवक्कुआत पूरी ना करना बहुत बड़ा इशू है। उनको लगता है कि जी अगर मैं स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम हूँ तो अब पता नहीं बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो बस बगैर का ही सारे मसले हल हो जाएंगे। तो वो जो है ना बिल्कुल इस चीज़ को ना कर पाना, और फॉर सो मेनी राइट रीजंस ना कर पाना, मुझे लगता है कि हमें अपने प्रोफेशन के साथ, हमें अपने रोल के साथ बड़ा ऑनेस्ट होकर चलना चाहिए। अगर हमें हमारी वज़ीर-ए-आला ने काम दिया है, जगह दी है, पहचान दी है, तो हमें उसको पूरी तरह कमिटेड होकर देना चाहिए। क्योंकि आप जब कमिटेड हो जाएं, फोकस्ड हो जाए ना, तो फिर इर्द गिर्द की बातें सुनना, डिमांड्स पूरी करना, तवक्कुआत पे पूरा, डिमांड से मुराद है कि छोटी मोटी चीज़ें और बड़ी जायज़ चीज़ें, मेरिट पे होने वाली चीज़ें जो है ना, वो भी जो फैमिली से अगर कोई कहे, बहन भाइयों में से कहे, तो 95% मिस कर देती हूँ, मिस हो जाती है। तो इससे नाराज़गी तो फिर होती है। नाराज़गी तो फिर होती है। स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम मरियम नवाज साहिबा, सलमा भट्ट साहिबा, अब मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने अपने मसरूफ़ और कीमती वक़्त से हमें ये जो टाइम दिया है, ये पंजाब की आवाम को पता चलना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं, 184 मनसूबे थोड़े नहीं हैं, उनमें से एक आप लेके चल रही हैं, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जी। थैंक यू।